Ji, let's begin. Let's begin proceedings. Today, we're going to take fast questions. Hopefully, मैं छोटे आंसर दे सकूंगा ताकि ज़्यादा क्वेश्चंस ले सके. इसके बाद मेरा क्लब हाउस पे सेशन स्केड्यूल्ड है और रात को लेट है. इसके लिए मुझे थोड़ी सी एनर्जी बचानी है इंशाल्लाह. जी, let's start taking questions. We'll start with the girl and then with the boy and then go to and fro. कोई टॉपिक स्पेसिफिक नहीं है, बस सवाल छोटे रखिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ले सकें हम. Keep it relevant. मैंने वेटिंग रूम ऑफ किया हुआ है. You should be coming in without any approval required. You should be coming in. Okay. So let's just start with the girl. Keep them short and simple. Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gee, let's just start with someone who I have not spoken with before. Jazim. Jazim is a boy. Jazim, हम unmute कर दें क्योंकि मैंने आपका नाम ले लिया है. But अभी सवाल एक खातून से पहले स्टार्ट लेंगे. अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई. हाँ सर, रुकिएगा. इज़्ज़ा अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत बेहतर हूँ. जी, अल्लाह ताला आपको शिफाए कामला दें. मेरा सवाल सीरा के मुतालिक था. मेरा सवाल सीरा के मुतालिक है. जैसे कि हमारे माशरे में दो एक एक्सट्रीम्स हैं. एक जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर साबित करने पे है, यानी उस पे फोकस है. दूसरा जो है वो दूसरी एक्सट्रीम है. तो उसके बीच में जो है एक जो सही पॉइंट होना चाहिए, जो हमारी एक अकीदत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होनी चाहिए, वो चीज़ एक गुम हो गई है, जिसको जो कि सही होनी चाहिए हमारे अंदर. होपफुली आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे. तो उसमें एक जो बारीक सी एक हद है, एक लिमिट है, जिसको क्रॉस करने के आगे गुलू है. तो वो क्या है, वो ज़रा आप बता दें कि गुलू बेसिकली क्या है और जो हमारे माशरे में बहुत आम है. तो वो चीज़ आप बता दें कि कौन सी एक लिमिट है, क्या उसका हक है, और वो अगर हम क्रॉस करेंगे तो वो उस कुरान में जिस तरह है तो वो उस एक हद क्रॉस हो जाएगी, गुलू में शामिल हो जाएगा. जज़ाकल्लाह. बारकाल्लाह फीका. बहुत ही अच्छा सवाल है. पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में क्या और भी होंगे मुल्क. मैंने, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ इसलिए मैं आपको खुल के बता रहा हूँ. उर्दू में बात हो रही है. मैंने बरेलवीज़म को, शियाइज़म को, देवबंदीज़म को और अहले हदीस स्कॉलरशिप को बड़ी तफसील से जांच पड़ताल की है. और मैं ख़ुद किसी फ़िरके में नहीं हूँ. मैं इमाम शाफ़ई का फॉलोअर हूँ. और मैं जिस तरीके से नमाज़ पढ़ता हूँ तो शायद लोग समझ लेते हैं मैं अहले हदीस हूँ. मुझे वहाबी कहते रहते हैं पाकिस्तान में. कोई बात नहीं, मुझे पता है पाकिस्तान में अहले हदीस को वहाबी कहा जाता है. मैं अहले हदीस सेक्ट का या किसी भी सेक्ट का फॉलोअर नहीं हूँ. इमाम शाफ़ी को फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो कहा मैंने मान लिया. उनको भी क्रिटिकली देखना ज़रूरी है. मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है बस. So it's my job to find out how easy it is to go to my own Prophet. So जब मैं पाकिस्तान आया था तब से मुझे ये बात रियलाइज़ हुई कि या तो मेरे स्कॉलरशिप भी गलत है जिन्होंने मुझे अकीदा समझाया था, या फिर इन सब की रिसर्च जो है ना वो किसी एक ख़ास बायसनेस के अंदर है. क्योंकि मैंने अभी तक
ڈھونڈنے سے ملتے ہیں ثبوت، کچھ تو بالکل ظاہری کر دیتے ہیں اور شروع ہی بد عقیدہ فلسفے سے شروع کرتے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں، کچھ یہ ہیں کہ جو ظاہری تو نہیں کرتے مگر چھپا ہوا ہے، نظر آ رہتا ہے، زیادہ ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب مسئلہ شرک کا ہے، ورنہ یہ بات اتنی بڑی نہ ہوتی، بہت ہی بڑی بات ہے۔ میں نے تو نہیں ابھی تک دیکھا کہ کوئی ایسا عقیدہ پوری طریقے سے پبلش ہوا ہو اور اس میں شرک کا ایک پرسنٹیج شامل نہ کیا گیا۔ اور میں بتا رہا ہوں آپ کو بڑی تفصیل سے کہ جب تک آپ یہ ڈیوینٹی کے کانسیپٹ کو کسی بھی لفظ کے اندر چھپا کے نبی علیہ السلام کی ذات میں ڈالیں گے تو بچت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور یہ یہودیوں کو بھی بتایا اللہ نے ایسے ہی، اور نصرانیوں کو بھی بتایا ایسے ہی، اور انہی کی مثال دے کے مسلمانوں کو قرآن پاک میں بھی بتایا۔ تو یہ غلو کا لفظ نہ ڈالیں آپ، غلو کا لفظ تو بڑا ایک مائل سا لفظ لگتا ہے کمپیئر ٹو جو ڈائریکٹ شرک کرتے ہیں ہم۔ اور نبی علیہ السلام نے ڈائریکٹ حدیث سنائی کہ اتنا نہ میرے اس جو ہے نا، آپ نے جو لفظ عقیدت کے لفظ یوز کیا نا، نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ حدیث ہے کہ میرے سے اس لیول کی محبت کے اندر شامل نہ، نصرانی عیسیٰ کی محبت میں شامل ہو، اور وہ حد کراس کی انہوں نے۔ یہ حدیث پڑھیں آپ، تب آپ کو پتہ چلے گا نبی اسلام کو پتہ تھا کہ انسان کی فطری نفسیات کیا ہوتی ہیں، اور وہ کہاں پہ جا کے اپنے اندر ہی پوئٹک جسٹس ڈھونڈتا ہے، خود ہی اپنے کرینے بٹھا لیتا ہے پوئٹک جسٹس کے، اور اس کا دل شاعری شروع کرتا ہے تو ذہن اس کے تابع ہوتا ہے کہ بھائی یہ عقیدت کا تقاضا ہے، نبی علیہ السلام سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، نبی علیہ السلام کی ہستی سے محبت، ان کی ایک ایک بات کا اتباع اسلام ہے۔ مگر یہ بات کر دینا کہ کوئی ایسے صفت نبی علیہ السلام کی ہستی میں داخل کرنا جو اللہ عز و جل کی کسی بھی لیول کی جو مخصوص صفت کی آمیزش نبی علیہ السلام میں ڈالی جائے، یہ اسلام سے خارج کرنے والی بات ہے۔ میرے اپنی رائے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے اساتذہ کی بھی یہ رائے ہے، میرے اساتذہ مسلمان اسکالرشپ عرب کی اسکالرشپ ہیں، اور کسی بھی ایسے جید اسکالر کو آپ عریبین اسکالر کو جب آپ پڑھیں گے، عریبین اسکالر کو، تو آپ کو صاف سمجھ آئے گی پیرایا باندھتا ہی وہ ایسے ہے، تمہید بھی ایسے ہی باندھتا ہے وہ، کہ سب کچھ کر لینا، یہ حد نہ کراس کرنا کہ اللہ کے خانے میں کسی اور غیر اللہ کو داخل کریں، چاہے وہ کوئی بھی نبی ہو۔ انہوں نے کیا ہے نا عیسائیوں نے، یہودی آپ نہیں کرتے تو مجھے پتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، میں بہت جانتا ہوں یہودیوں کو، میں نے تو آج تک کوئی پاکستانی اسکالر نہیں دیکھا جو یہودیوں کو اس طرح جانتا ہو جس طرح حق کا جاننے کا، ٹھیک ہے؟ تو یہودی کرتے ہیں کسی اور لیول پہ کھانا، انہوں نے نیا کھانا بنایا ہے، انہوں نے اللہ کے کھانے میں نہیں داخل ہونے دیتے۔ اب ٹھیک ہے، اپنے آپ اپنی طرف توحید ہی کرتے ہیں، وہ تو ہم بھی کرتے ہیں۔ سو کسی بھی لیول کی ڈیوینٹی کا سپارک بھی، کسی بھی لیول پہ اس صفت کا سپارک جو اللہ کی خصوصی صفت ہے، اور آپ نام دیکھیں گے کوئی کیا میں نے خود پڑھی ہے نا تفسیر، پاکستان کی سب سے پبلش ہوئی بھی تفسیر ہے کہ اللہ کا نور کا ایک ٹکڑا اللہ سے جدا ہو کے زمین پہ آ گیا، اس کا نام محمد ہے، میں نے خود پڑھا ہے۔ اور یہ باتیں کرتے ہیں عقیدت ہے، ہمیں عقیدت ہوتی ہے تو نعوذ باللہ آپ کو نبی علیہ السلام سے عقیدت ہے، اللہ سے عقیدت نہیں ہے۔ یہ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بھی زیادہ نبی علیہ السلام سے عقیدت ہے۔ جو یہ بہانہ لگاتے ہیں نا مجھے عقیدت ہے، پوچھیں اس سے کہ اللہ سے زیادہ عقیدت ہے یا نبی علیہ السلام سے زیادہ عقیدت ہے، اور اگر نبی علیہ السلام سے عقیدت واقعی میں ہوتی تو ان کی پوری اتباع کی جاتی، اور سب سے پہلے اس قول کی اتباع، اس حدیث کی اتباع کی جاتی کہ نبی علیہ السلام نے جب خبردار کیا تھا مسلمان کو کہ سب کچھ کر لینا، شرک نہ کرنا۔ تو یہ سب اپنی اپنے الفاظ کے ہیر پھیر کریں گے، چاہے جس مرضی اسکالرشپ کو اٹھائیں، دیسی اسکالرشپ میں میرے سے کوئی پوچھے نا تو بتا دینا، میں آپ کو بتا دوں گا کدھر شرک ڈالا ہوا ہے میں نے، جس مرضی فرقے کی بات کریں آپ، اور حدیثیں پروو کرتے ہوتے ہیں، حدیث کے تھرو یہ ثابت ہے، حدیث کے تھرو ثابت ہے، عجیب سی بات ہے۔ اور قرآن کے تھرو اور حدیث کے تھرو یہ ثابت ہے کہ کوئی ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں نہ داخل کی جائے جو صرف اللہ کی خصوصیت ہے۔ اور کسی نے ایک بنایا، کسی نے 12-14 بنا دیے، کسی نے کیا بنا دیا، کسی نے ولی اللہ تھا، ولی اللہ کو بھی وہ خصوصیات دی ہوئی ہیں جو کہ اللہ کی خصوصیات ہے، جو انبیاء کو بھی دیتے، تو میں کہتا یار غلط کام کیے۔ ہر بندے نے اپنی گیم ڈالی ہوئی ہے۔ یہ تھی سپرسٹیشس قوم ساری، اور سپرسٹیشن کے اندر ہی مریں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے بچوں کو ٹرین کریں، ان بابوں نے تباہی مچائی ہے، یہ صرف مولویوں کی بات نہیں ہے۔ آپ ذرا لیفٹ سائڈ پہ جائیں، لیفٹ سائڈ کے بابے بھی اتنے ہی سپرسٹیشس ہیں، وہ کسی اور ہی لیول کے اوپر، اور رائٹ والے تو پھر کوئی حدیثیں آیتوں کا مولوی صاحب فائدہ اٹھاتے ہوں گے، جو بھی کرتے ہیں، زبردستیاں کرتے ہیں استدلال کی۔ لیفٹ والے تو پیور سپرسٹیشس ہے، یہ جو لبرلز کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، پیور سپرسٹیشس بلیف ہے ان کی اسلام میں۔
عقیدت ذکر اذکار تسبیح تعویذ یہ سب لیفٹسٹ کے کام ہیں. یہ مزاروں پہ اتنے نہیں ہوتے جتنے یہ عام پاکستانی گھروں میں ہوتے ہیں. تعویذ گھنٹے ہر ایک نے کیے ہوئے, ہر ایک پہ جادو ہوا ہے. مطلب ہر قسم کی سپرسٹیشن لبرلز کے گھروں میں ہے دین کے نام کے اوپر. تو یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. گٹر کھولا ہم نے عقیدے کے اندر, اتنا گند ڈال دیا ہم نے. کوئی ایک مسلمان مجھے نہیں آج تک ملا جو دیسی اوریجن کا ہو اور اپنی بائسنس کے اندر نبی علیہ السلام کے بارے میں اس لیول کے اوپر اس نے بلیف نہ بٹھائی ہوئی ہو کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے کڑی آیتیں نازل کی. اور یہ بہانہ کیا لگا عقیدت کا تقاضا ہے اور تم ہوتے ہو اور تم نعوذ باللہ مطلب بلاسفمی تک کے نعرے میرے پہ لگیں گے. حالانکہ میں نے ابھی کیا بات کی ہے ایسی جس میں بلاسفیمس بات ہو. بلاسفمی اصل میں جو ہوتی ہے جس نص پہ بلاسفمی ہے وہ مسلمان پاکستانی انڈین کر رہا ہے, اور بائی دا وے عربین نہیں کرتا. اور میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی دیسی پاکستانی امریکہ اور کینیڈا میں بیٹھے ہیں نا, عربینز کے بارے میں پتہ کیا رکھتے ہیں؟ بڑے یار یہ بدتمیز لوگ ہیں, بڑے یہ کرخت قسم کے عقیدے ان کو وہ تمیز ہی نہیں ہے. اور اب ان سے پوچھو نا اگر کہ اچھا تمیز کا مطلب تو بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم, اصل میں کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ تو صاف اپنا شرک ایسے منہ الٹی کی طرح کریں گے, سارا شرک باہر آ جائے گا ان کا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عرب شرک نہیں کرتے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اکیڈیمکلی دیکھیں آپ اس کو پوری طریقے سے آپ سمجھیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. صحابہ کا ٹائم ہوتا نا تو ان کو لگ پتہ جاتا ہے, اسپیشلی ان دیسی پاکستانی انکلز اینڈ آنٹیز کو, چاہے مولوی ہے چاہے وہ لبرل ہے, ان کو لگ پتہ جاتا کہ عقیدہ مطلب کیا لیتے تھے صحابی. یہ صرف کہانیاں سنانے والی قوم ہے. آپ کتابیں پڑھیں اور خدا را عربی کی کتابیں پڑھیں, چاہے انگلش ٹرانسلیشن ہو چاہے اردو ٹرانسلیشن, عرب اسکالرس کی پڑھیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں 10%, 20%, 30% کوٹا ہے, اور ایک فرقہ تو ایسا ہے آپ سب کو پتا ہے کون سا ہے, 90% شرک کے اوپر مبنی ہے ہمارا. یہ اور باتیں توحید کی کریں گے, نیچے سارا شرک لکھا ہوا ہوگا. I hope you get the bigger part of your question answered. جی جازم. ساجد. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کافی ٹائم سے آپ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, الحمدللہ آج ہو پایا. میرے بیسیکلی ویسے تو 4-5 سوال ہیں, لیکن ان میں سے جو امپورٹنٹ ہے میں وہ پوچھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے میں نے ایک کول پڑھا تھا جناب ابو بکر صدیق کا, وہ یہ تھا کہ ایبدل الدین انا حی, کہ کوئی دین بدل دے اور میں زندہ ہوں, تو ایسا ہو نہیں سکتا. تو ابھی حالات یہ ہیں جو پاکستان کے جہاں ہم رہ رہے ہیں, آپ جانتے ہوں گے کہ مطلب ٹوٹل ہی دین اللہ کا بدل دیا گیا ہے. تو ایسی صورت میں ہم اس دین کو چین نہیں کر پا رہے, تو ہم کتنا پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ اگین دوسرا یہ ہے, کتنی عمر ہے ساجد؟ 28. ہاں, تو آپ کو آپ دیکھیں, اب آپ کو آرگیومنٹیشن ایکیڈیمک آرگیومنٹیشن شروع کرنی پڑے گی. اب آپ بچے نہیں, ٹھیک ہے, ذمہ لینا پڑے گا آپ کو. 1000, 10,000, 20,000 بندوں کا ذمہ لیں, ایک 2 بندوں کا ذمہ نہ لیں, تاکہ آپ 10,000 بندوں کا ذمہ لیں گے تو اسکل سیٹ ہی کوئی اور ریکوائرڈ ہے. ایک بندے کا ذمہ لیں گے تو بس پھر پیار سے بات بھی کر لیں گے تو مان جائے گا, نہیں تو رو پڑیں اس کے سامنے منتیں کر لیں مان جائے گا. 10,000 بندوں کے سامنے نہ آنسوؤں سے کام آتا ہے نہ ہنسانے سے کام آتا ہے, نہ ہنسانا کام آتا ہے نہ آنسو کام آتے ہیں, نہ منت کر سکتے ہیں 10,000 بندوں کی. بڑا ذمہ لینا, اب اللہ نے مسلمان مرد پیدا کر دیا ہے, آپ کو دنیا کا ذمہ لینا ہے. تو اگر رو کے بھی نہیں منا سکتے, ہنسا کے بھی نہیں منا سکتے, تو پھر کیسے منا سکتے ہیں؟ انٹلیکچوئل وارفیئر کرنی پڑے گی, آرگیومنٹیشن دینی پڑے گی, ایلوکوینٹ ہونا پڑے گا, کمیونیکیشن سکل آسمان میں ہونی چاہیے آپ کی, ٹھیک ہے, اور نالج بیس ٹو دا کور ہونی چاہیے. ایلوکوینسی نہیں ہوگی, کمیونیکیشن ہی نہیں کرنی آئے گی, تو فائدہ آپ کی ٹروتھ کے اوپر اچار ڈال رہا ہے آپ نے. حق بات آپ کو پتہ ہے مگر بیان ہی نہیں کرنی آتی. 28 سال کا مطلب ہے بس کہانی ختم ہے. اب اور کوئی بہانہ نہیں رہا آپ کے پاس. You need to start with yourself, develop yourself. While you're developing yourself, start developing your family. Prepare your cluster right now. ٹھیک ہے, ایک دم گھر پہ علی بن ابی طالب ڈھونڈیں, کوئی سنت پوری ہوگی. نبی اسلام نے فارمولا اور چابی دے دی بھی ہمیں, گھر پہ علی بن ابی طالب ڈھونڈیں, ختیجہ ڈھونڈیں. شادی شدہ آپ؟ نہیں سر. بس پھر تیاری پکڑ لیں, پھر تو آپ کو پہلے تیار ہو, خدا کا واسطہ تیاری کے بغیر شادی نہ کر لینا, ٹھیک ہے. میں سمجھ رہا ہوں سر, اصل میں نا ہمارے کافی سارے آپ کو پتہ ہے کلچر ایسے فٹ کیے گئے ہیں
کہ چونکہ نا میرا مین جو ٹارگٹ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے سے شادی ہو، لیکن ہم جس کلچر میں رہ رہے ہیں اسے توڑے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک موومنٹ ہم نے چلائی ہوئی کیا ہے. ہے کلچر میں جو آپ کو روک رہا ہے سنت پہ شادی کرنے سے؟ آپ کو پتا ہے جو آج کل چل رہا ہے شادی سنت سے تو غیر دور دور تک اس کا تعلق ہی نہیں ہوتا. مطلب مہندی بارات یہ وہ لٹر بٹر ایکسیٹرا ایکسیٹرا، تو آگے پلس ڈیمانڈس ہوتی ہیں. تو ان ڈیمانڈس کو توڑ رہا ہوں الحمدللہ. امید لگ رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی 2-3 منتھ میں اس پہ کافی کام کر چکے ہیں، تو آگے انشاءاللہ تعالی رزلٹ پازیٹیو آئے گا. اس حوالے سے ہماری ایک مہم بھی چل رہی ہے. ساجد لمبی بات نہیں کرنی، سنیں جدھر جدھر کلچر اسلام سے نہیں ٹکراتا ادھر کلچر کا استعمال کر لیں، جدھر ٹکراتا ہے ادھر کھڑے ہو جائیں، بس اتنی سی بات ہے. میں آپ کو بتا دوں، آپ 16 سال کی پاکستان کی کوئی دوشیزہ ہوتے ہیں نا تو میں سمجھ سکتا تھا کہ بازار مسائل ہے. 28 سال کے گبرو جوان کو بھی مسائل ہیں تو پھر تو مسئلہ آپ کے ہاتھ ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو پاکستان کے کلچر میں 28 سال کا لڑکا نہیں کر سکتا اس کے خلاف. کلچر میں لا میں ہے، میں سمجھ سکتا ہوں لا میں، کلچر میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ کی اپنی کمزوری ہے. پھر رائی کرنا سیکھیں، شاباش. اپنے گھر کو نہیں فتح کر سکے دنیا کیسے فتح کریں گے آپ؟ اوکے. بس تمیز اور تہذیب سے کرنا ہے کام. بس سمجھیں، اسلام اللہ تعالیٰ نے کہا معاشرے میں شریفوں والی زبان کا استعمال کرو، ٹھیک ہے؟ تمیز تہذیب، جو کام تمیز اور تہذیب سے ہو سکتا ہے نا وہ غصے میں نہیں ہو سکتا. وہ اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا مسلمانوں کا امپریشن بھی یہ بنا ہے، جس کو قرآن پاک سمجھ آ رہا تھا جو اپنی طرف سے کہتا ہے یا حدیث سمجھ آتی، آل آف اے سڈن اس کے اونچے سر اور اس کی گالیاں اور اس کے فتوے ایسے آسمانی نصرت فتح علی خان کے سر پہ چلتے ہیں اس کو. خیر وہ سر میں تو نصرت فتح علی خان تو سر میں دیتا ہوگا اونچی آوازیں، یہ بے سرے ہوتے ہیں. سو اپنے انداز کو بہت زیادہ اس پہ بھی سنت کا استعمال کریں نا. خالی آرگیومنٹ نہیں سنت کے دینے، آرگیومنٹ سنت کے طریقے سے بھی دینے، ٹھیک ہے؟ جی سر. اوکے اوکے. میں ایک اور بات پوچھنا میں کوشچن اور لے لوں، آپ پوچھیں. اچھا میں کوشچن لے لوں یہاں سے جو میرے پاس واٹس ایپ پہ آ رہے ہیں کہ کسی مفتی صاحب نے مجھے جواب یہ دیا ہے کہ آپ پاکستان میں کھڑا ہو کے سلام کرنا یا کھڑا ہونا منع کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کے لیے کھڑا ہو کے کیا کم ثبوت دیا ہے آپ کو؟ مفتی صاحب کے لیے بھی یہ گزارش ہے. مجھے نہیں پتا مفتی صاحب کون ہے، میں ان کو گزارش ہی کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث پڑھنے کے بعد اچنبھا نہیں ہوتا. آپ سب لوگ سن لیں، یہ ویڈیو پتہ نہیں کدھر کدھر کٹ ہو کے کن کن چینلز پہ جانی ہے، پوری لگائیے گا، شارٹ ویڈیو مت لگائیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ تو زہرا علیہ السلام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. حضرت فاطمہ بڑی ہیں یا نبی علیہ السلام بڑے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے نا کہ نبی علیہ السلام ہر طریقے سے حضرت فاطمہ سے بڑے ہیں، درجے میں بھی عمر میں بھی. باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. آپ یہ بتائیں کون سے پاکستان کے گھر میں یہ کلچر ہے باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہونا؟ یہ گیمیں کسی اور کے ساتھ کھیلیں آپ لوگ. زبردستی موڑ توڑ کے الٹا کر دیا آپ نے، ایک دم تصویر الٹی کر کے ثبوت حدیث سے دے رہے ہیں. بڑے چھوٹوں کے لیے کھڑے ہوں گے، اس حدیث سے تو یہ مطلب نظر آتا ہے. اگر آپ نے اس حدیث سے استدلال کرنا تھا تو الٹا استدلال کیسے کیا آپ نے؟ اس حدیث کا استدلال کرتے ہیں چلے پاکستان کا آپ کلچر بناتے ہیں، جب بھی کوئی چھوٹا آئے گا بڑا کھڑا ہو جائے گا. اگر آپ نے جنرل رول بنانا ہے، اسپیسیفک رول بناتے ہیں، چلیں جب بھی بیٹی آئے گی باپ کھڑا ہوگا. اسی حدیث سے استدلال کر رہا ہوں نا، آپ اسی سے زبردستی کرتے ہیں نا آپ لوگ. بیٹی ہر بیٹی کے لیے ہر باپ کھڑا ہوگا. مجھے تو بہت خوشی ہوگی اگر یہ اصول نکل آئے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے علاوہ کسی اور خاتون کے لیے نہیں کھڑے ہوئے. مسئلہ بھی یہ ہے نا، اس لیے میں نے کہا تھا کہ حضرت فاطمہ آ گئیں تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں سے بچنے کا راستہ کوئی نہیں. حضرت فاطمہ کے علاوہ نبی علیہ السلام کس کے لیے کھڑے ہوئے؟ تو میں پھر بھی یہ چانس دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ نے استدلال کھینچنا ہے تو کھینچیں. آپ نے بیٹیاں باپ کے لیے کیسے کھڑی کی ہیں؟ اس حدیث سے یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ فاطمہ نبی علیہ السلام آتے تھے تو کھڑی ہو جاتی تھی. اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے تھے فاطمہ جب آتی تھی. تو آپ نے چھوٹوں کو بڑوں کے لیے کیوں کھڑا کرنا زبردستی کر دی؟ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کہ کھڑا ہونا سب ثابت ہو گیا؟
جی نہیں, اس سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نبی اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں, آپ نے چھوٹوں کو بڑوں کے لیے کیسے کھڑا کر دیا ہے؟ حالانکہ حدیث کا اصول سمجھیں, نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں جاتا ہے اس کے دل میں یہ پایا جانا چاہیے کہ کوئی آئے, میں جاؤں تو کوئی میرے لیے کھڑا ہو جائے کرے. اللہ نے تو, اللہ کے نبی علیہ السلام تو جہنم ہی کہا تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ. آپ نے پوری قوم کو کہہ دیا کہ یہ ضروری ہے کہ کھڑا ہو جائے. ہر بندہ پیدائشی طور پہ دل چاہتا ہے اس کا کہ لوگ کھڑے ہو جائیں. آپ نے پوری قوم جہنم ہی کر دی. اتنی الٹی سینس کیسے آپ لوگوں نے لگائی ہے؟ مجھے بس اس جواب کو دے دیں کہ بڑا چھوٹے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے میرے نبی علیہ السلام کی حدیث سے, اور آپ نے چھوٹوں کو مسٹ کر دیا, مسٹ کہ بڑوں کے لیے کھڑا ہو جائے, اور لکھا ہے بے ادب بے مراد, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. مجھے اسی حدیث کا جواب دیں جو میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی دونوں حدیثوں میں سے ایک حدیث جان کے لیے دوسری کسی کو بتائی نہیں. سمجھنے بتا دی ہوگی آپ نے, آئی ایم پریٹی شیور بتا دی ہوگی. مفتی صاحب ہیں تو انہوں نے بتائی ہوگی. عام سب کوئی بندہ ہوتا ہے یہ بھی نہ بتاتا, اپنی نا چوری پوری ثابت نہیں کرنے, چوری پکڑی جاتی ہے. مفتی صاحب ہیں, آئی ایم پریٹی شیور, میں مفتیوں کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیتا ہوں, ان کو پتہ سے پتہ ہوں گی. اب ایک بندہ چاہتا ہے کہ میرے لیے کوئی نہ کھڑا ہو, ٹھیک ہے, کوئی بڑا یا چھوٹا, تو وہ تو حدیث پوری کر رہا ہے. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ تو حدیث کے مطابق جہنمی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہاں سے تو بلینکٹ اپروول آ گیا پوری قوم کو کہ کوئی بھی کسی کے لیے نہیں کھڑا ہوگا. اب دوسری حدیث فٹ کریں اس میں کہ آپ کہتے ہیں کھڑا ہونا چونکہ یہ ثابت ہے, تو کس کا کھڑا ہونا ثابت ہے یہ کیوں نہیں بتا رہے؟ باپ کا بیٹی کے لیے کھڑا ہونا ثابت ہے, بڑے کا چھوٹے کے لیے کھڑا ہونا ثابت ہے. آپ نے یہ چکا الٹا کیوں گھمایا ہے؟ آج تک کوئی باپ کھڑا ہوا ہے پاکستان میں؟ کوئی مولوی صاحب کھڑے ہوئے ہیں, کوئی مفتی صاحب کھڑے ہوئے ہیں اپنی بیٹی کے لیے صرف اس لیے کہ حدیث پوری کر دوں؟ بیٹیاں کوئی کھڑا کیا آپ لوگوں نے؟ اسٹاپ پلئنگ دیز گیمز. میں مفتی نہیں ہوں, مجھے بھی پتا ہے. میں آپ لوگوں کے کلچر کے اندر جو مسلم آئیڈینٹی فٹ کی ہے نا, آپ نے پاکستانی آئیڈینٹی بنا کے جو انڈین گیتا سے آئیڈینٹی لے رہے ہیں اس کو مسلم آئیڈینٹی کر رہے ہیں, اس کے خلاف میرا مشن ہے. اس لیے ورنہ میں اس مسئلے پہ بات نہ کرتا. بار بار ویڈیو پہ ویڈیو بھیج رہے کہ نبی اسلام کھڑے ہو گئے تھے, آپ کون ہوتے کہنے والے؟ بتائیں نا, پوری بات بتائیں, آدھی بات کیوں بتا رہے ہیں؟ سمپل سمپل سے سوال ہے, ان کو کمپلیکیٹ کرنا یہاں پہ گیم بن گئی, اور نام اسلام کا لگا رہے ہیں. اس طرح نہیں کریں, یہ گیم نہیں چلے گی. اب یوتھ کو آئی کیو ڈیولپ ہو چکا ہے, صاف سوال کرتا ہے یوتھ. اور جس کو بھی یہ ویڈیو ملے خدا کا واسطہ ہے تمام مفتیان صاحب کو لیے پہنچائیں کہ مفتیان صاحب جب بھی چھوٹے کمرے میں داخل ہوں مدرسے کے, سارے مفتی صاحب کھڑے ہو جائے کریں. یہ اس حدیث سے آپ نے جو استدلال کیا اس کے مطابق یہ بنتا ہے. میں تو منع کرتا ہوں کھڑا ہونے کے لیے. آپ چاہتے ہیں نا کھڑے ہو جائے, آدھی قوم کھڑی ہو جائے, تو چھوٹوں کے لیے بڑوں کو کھڑا کریں. بڑوں کے لیے چھوٹے کیوں کھڑے کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی شگفتہ, السلام علیکم. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جب بھی ہم نماز کی طرف جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. نایاب. ہیلو, ہاں سر, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ہم نماز پڑھتے ہیں تب اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں, لیکن جیسے دنیا والوں کے ساتھ رہتے تو ہم سب کچھ بھول جاتے. تو ہم کس طرح سے اللہ کے قریب ہوں گے کہ نماز پڑھیں یا پھر ایسا کچھ کریں کہ اللہ کی طرف قریب ہو اور آخرت کے بارے میں سوچیں؟ جیسے دنیاوی لوگوں سے ملتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے. آپ ہر نماز میں اللہ کے بارے میں سوچتی ہے؟ ہاں سر. کتنی رکعتیں پڑھتی ہیں پورے دن میں؟ سر پورے 5 ٹائم پڑھتی ہوں, کبھی تہجد تو پڑھ دیتی ہوں. آپ کو آپ کے سوال کے جواب سے آپ کا مائکروفون بہت آواز کر رہا ہے. مسلمان نا دنیا میں دنیا کے بارے میں سوچتا ہے. کوئی حرام کام نہیں ہے. دنیا کے بارے میں سوچیں گے, پورا فوکس کریں گے تو اسکل اوپر جائے گی نا, جو بھی دنیا میں اسکل لے رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, مگر اس اسکل کا پرپس کیا ہوگا بس یہ دیکھیں آپ. اس سے آدھی سے زیادہ تو وہ والی اسکلس کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو جو کہ دنیا نے ہم پہ فورس کی ہوئی, کیونکہ آپ آخرت کا سوچ رہے ہوتے. مسلمان اگر ان چیزوں کے بارے میں سوچے اور وہ والے ایسپیکٹس, وہ والے سبجیکٹ میٹر کے اوپر ایکسپرٹیز لے, وہ والی سبجیکٹ میٹر کے اوپر
کہ جس سے اس کو پتا ہو کہ امت کا فائدہ ہو رہا ہے. امام جعفر صادق نے کہا کہ وہ انسان جس کو سورج کی پہلی کرن ملے صبح اور پہلے کرن کے ساتھ قوم کے مسائل نہ اس کے ذہن میں آئیں تو وہ اس تک تو اسلام پہنچا ہی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا جب شروع ہوتی ہے نا، آپ جب صبح اٹھتے ہیں آپ، تب سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں نے کون سی اسکل لینی ہے، کون سا کام کرنا ہے کہ جس میں نے پورا کا پورا گرینڈ گلوبل مسئلہ حل کرنا ہے پوری امت کا. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے مجھے پتا ہے کون سی اسکلز چاہیے مسلمانوں کو. ہمیں جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ یہ کہ اپنا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو سینٹرل پوزیشن دینا بند نہیں کریں گے تو آخرت کبھی بھی نہیں یاد آئے گی. آپ کو میں بتا رہا ہوں، مسلمانوں کے بغیر غیر مسلم بھی مشنز کے اوپر نکلے ہوئے ہیں دنیا کو کرنے کے لیے. کچھ اللہ کے لیے بھی نکلے ہیں، کرسچن تھے، کچھ غیر اللہ کے لیے بھی نکلے ہیں، کام دنوں کے لیے لوگوں کے لیے کرنے نکلے ہیں. کیا پتا کون کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، آخرت میں اس کا کیا حساب ہوتا ہے. مگر مسلمان کا حساب تو جو اپنا اپنا سوچے گا. دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں، یا آخرت یا نفس، تیسری کوئی کانسٹنٹ ویریبل نہیں ادھر. یا آخرت یا نفس. اب آپ خود فیصلہ کریں. نمازیں بھی آپ اگر کچھ ایسی بھی نمازیں جو آپ لوگ ہیں تو نفس کی تسکین کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ ہاں میرا فرض پورا ہو گیا. سوچیں ذرا، کچھ ایسے ہیں جو آخرت کے لیے نماز پڑھتے ہیں. دو ہی کانسٹنٹس ہیں، نہ آخرت یا نفس. یہ ویریبل نہیں ہے، کانسٹنٹس ہیں. اللہ نے کہا ہے کانسٹنٹ ہے، آخرت ہونی ہے. اللہ نے تو کہا ہو چکی ہے، اللہ نے تو پاسٹ ٹینس میں بولا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کو کیا وقت کی قید. سو غور سے سمجھیں اس بات کو. یو نیڈ ٹو نو اف یو آر ان باؤنڈ سیلف باؤنڈ، تو پھر تو نمازیں بھی آپ کی جو ہے نا وہ دنیا کے لیے ہیں. اپنے آپ کو، آپ بھی دنیا کا حصہ ہے نا، آپ نمازیں بھی دنیا. اگر آپ گاڈ باؤنڈ ہیں، اللہ کی طرف باؤنڈ ہیں، آخرت باؤنڈ ہیں آپ، تو پھر آپ لوگوں کو پیسے بھی دیں، لوگوں کی ہیلپ بھی کر رہے ہوں گے نا، تو آپ کو ثواب ہو رہا ہوگا. لوگوں کے لیے آپ ٹائم بھی گزار رہے ہوں گے، لوگوں کو ہنس کے بھی دیکھ رہے ہوں گے، تب بھی آخرت بن رہی ہو. مگر اگر آپ سیلف باؤنڈ ہیں تو پھر کچھ بھی کر لیں آپ، پھر اللہ کی بات نہیں ہوگی. اور ہیں دنیا میں ایسے لوگ. سو اٹس ناٹ اباؤٹ نماز میں خیال آتا ہے اللہ کا کہ نہیں. اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی سینٹرل پوزیشن توڑنی ہے. سب سے پہلے سینٹرل پوزیشن اللہ کی ہے انسان کے اندر. اگر سینٹرل پوزیشن اللہ کی نہیں ہے، پھر آپ کو میں پھر بتا دوں، پھر ایونٹ کا ویٹ ہی کریں جو آپ کو ٹیمپٹ کر کے ادھر سے ادھر لے جائے گا. پھر خسو خشاک کے آپ کوئی اچھا ایونٹ آتا ہے، دینی ایونٹ آئے گا دین یاد آئے گا، دنیاوی ایونٹ آئے گا دنیا یاد آئے گی. آپ اگر خود مطلب پھول پتے کی طرح پانی کے بہاؤ پہ چل رہے ہیں تو پھر تو مسئلہ ہے. پھر لوگ آپ کو دیکھ کے کیوں اسلام میں آئیں. سو سینٹرل پوزیشن چینج کریں اپنی، اور یہ انٹروسپیکشن سے، سوچ بچار سے ہوتی ہے. اپنے اوپر کام کریں، کیتھارسس کریں اپنا. ٹھیک ہے. سعد، السلام علیکم. سعد کیسر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا سر، آپ نے میں اب کسی سے بات کروں نا اگر، تو اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی، خاص طور پہ اگر وہ تھوڑی دیر کی ملاقات ہو نا، تو اس میں تو مجھے بالکل نہیں سمجھ آتی کہ یہ بندہ کدھر پھنسا ہوا ہے، اس سے کیسے بات کرنی ہے. اچھا زیادہ دیر جس میں جیسے گھر والے ہیں ان کے ساتھ تو سمجھ آ جاتی کہ ابھی یہ کام پھنسے ہیں، مال میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اس طرح کی چیزوں میں. لیکن جو تھوڑی دیر کی کہیں ملاقات ہوتی نا کسی سے، تو وہ جو آپ نے فریمنگ سمجھانی تھی نا، وہ میں ابھی تک ویٹ کر رہا ہوں اس کا. آپ میری کسی کلاس میں ہیں؟ نہیں، میرے گھر والے، میری وائف ہے، لیکن میں نہیں. کب آپ سے کیا سمجھانی میں نے؟ سر وہ جو فریم آپ نے نہیں بتایا تھا کہ وہ فریم ہوتے ہیں پتا ہے جس میں فریمنگ میں نے آپ فریمنگ میں نے اوپن پبلک میں فریمنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں، اسی کوئی کلاس میں لے رہا تھا آپ کی، مطلب وہ تھا کوئی اسی طرح میں آج ہوں نا جیسے کریٹیکل تھنکنگ کلاس میں آپ میری. سر میں تو ساری لیتا ہوں نا میری، کیونکہ وائف ہے. فریمنگ اس میں کور کریں گے نا، کریٹیکل تھنکنگ میں فریمنگ کور ہوتی ہے. مجھے ہاں جی وہ ایک لمبا تو کانسیپٹ ہے. میں پبلک سیشن میں تو نہیں، میں فریمنگ ویسے میں آپ کو بتا دوں نہیں، میں آپ کو بہت لمبا جواب ہے. فریمنگ آپ سوال دوبارہ سے پوچھیں، میں بغیر فریمنگ کے آپ کے جواب دیتا ہوں. سر سوال ایسے ہے کہ جیسے میں اب تھوڑی دیر کے لیے ملا ہوں نا کسی بندے سے، تو میں نے حجت تمام کرنی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں لگتی کئی دفعہ کہ یار یہ دوبارہ پوچھیں، ایک منٹ رکیں. یہ آپ نے کیوں حجت تمام کرنی، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سر حجت ایسے تمام کرنی، گفتگو ہے فار ایگزامپل 5 منٹ کی، تو میں نے پرپس سے جوڑنا ہے، مجھے سمجھ نہیں لگتی ہے بندہ کہاں پھنسا ہوا ہے.
یہ بندہ مال میں پھنسا ہوا ہے, یہ سوچ کہاں سے رہا ہے, مطلب کیا ہے, مجھے یہ چیز بڑا اس میں کنفیوز ہو جاتا ہوں. کتنی عمر ہے آپ لیکن کی؟ میں 35. کس شہر میں آپ؟ میں پنڈی میں. آپ تو مین سٹی میں پلے بڑے ہیں, آپ کو تو اب تک یہ ریڈار آن ہونا چاہیے تھا, آپ کو بڑا اچھا چلنا چاہیے تھا کہ انسان کی شناخت کر لیں کہ یہ اس کے ساتھ کچھ چھوٹے سے 2-3 خدا تو نہیں داخل ہوئے کمرے میں اس کے ساتھ ہی. سر ان کی نہیں سمجھ لگتی اس میں, مجھے نا جو میں شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ فریمنگ ہی سمجھ آئی تھی, جو میں نے کہا کہ یہ فریم. آپ نے لفظ صحیح یوز کیا ہے, فریمنگ ہی میں, فریم میں پھنسے ہیں لوگ, ٹھیک کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں فریمنگ کو چھوڑے نا اس وقت, آپ لوگوں کو نہیں پتا نا فریمنگ کیا ہوتی. آپ ایسا کریں, آپ یہ چھوڑ دیں کہ لوگ کس فریم میں ہیں, لوگ کیا چاہتے ہیں, آپ ان کو بس وہ بیان کریں, اور یہ حجت تمام کرنے والا فلسفہ چھوڑ دیں آپ. یہ لوکل مولوی نے دیا آپ کو, ٹھیک ہے, کہ حجت تمام ہو گئی, میرا کام ہوتا میں جا رہا ہوں. یہ تب ہوتا ہے جو ابو جہل ابو لہب سامنے بیٹھا ہو, جو 500 دفعہ تبلیغ دعوت کے بعد بھی نہ مانے, اس کو حجت تمام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے مسلمانوں کے لیے کیوں حجت تمام کرنی ہے؟ مسلمانوں کو تو مرتے دم تک آپ نے ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے بچانا ہے. لیکن سر جس بندے کا مجھے لگتا ہے کہ یار اس کے بعد اس سے ملاقات نہیں ہوگی, تو میں تو اکثر جب میں اٹھتا ہے نا وہ بندہ میرے پاس سے, اور میں دیکھتا ہوں کہ یار میں نے اس کو آپ کے کیا دیا. ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ سعد نام ہے. سعد, یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ کی ملاقات اگلی دفعہ کب ہو. اللہ ملاتے ہیں. علی بن ابی طالب نے کہا تیرے پاس سائل بھیجے گا ہی تب اللہ, سائل مطلب سوال کرنے والا, جب تیرے پاس جواب ہوگا. ٹھیک ہے, سو اللہ کے یہاں تکے نہیں ہے, کسی وجہ سے وہ بندہ آپ کے سامنے آیا, پھر بھی آئے گا, نہیں کریں. آپ نے بس یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آپ کے پاس آئے, اتنے اٹریکٹیو ہوں آپ. ٹھیک ہے, آپ بھی تو کئی دفعہ جاتے ہیں نا ان لوگوں کے پاس جو آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس ایک ہی دفعہ کیوں آ رہا ہے بندہ؟ ٹھیک ہے, کیونکہ آپ حجت تمام کر رہے ہیں کہ بس میرا کام ہوگا, تو نکل, بس میرا ٹوٹل پورا کرنا ہے میں نے. ایسا نہیں ہوگا. اسپیشلی سر وہ جو تھوڑی دیر کے لیے ملاقات ہوتی. بے شک آدھے سیکنڈ کے لیے ملاقات ہو, لوگوں کی تو شادیاں آدھے سیکنڈ میں ملاقاتوں کے بعد ہو جاتی ہیں. آپ کو ایک بندہ دوبارہ نہیں مل رہا. You need to attract them through the way you're going to talk to them. Okay? Make sure that should be your objective کہ میں اتنا attractive, truth ہوتا ہے نا, through logical eloquence. لوگ واپس آتے ہیں پھر اور پوچھتے ہیں کہ میں نے اس سے بات دوبارہ کرنی ہے. نیت ٹھیک رکھیں کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ اٹریکشن خود ڈالیں گے انشاءاللہ. پر کتابیں نہیں چھوڑنی, یاد رکھنا. سر باقی وہ اس کا انتظار ہے, جی کورس کا انتظار ہے ہوم سکولنگ کے لیے, کیونکہ میں تو بہت سیریس ہوں اس پہ, میری وائف بھی, میرے 5 بچے ہیں. نہیں تو ہوم سکولنگ کا کورس کیا مطلب؟ اچھا سر میرے آپ اس کا, اچھا میرے کورس کا, آپ نے کہا 8 کلاس تک تیار ہے, تو وہ مجھے, میں تو مطلب بیگم بھی میری پاس ہی بیٹھی ہے, یہ بھی نہیں وہ ہوم سکولنگ کا کورس نہیں ہے جو 8th کلاس ہے, وہ کیریکٹر بلڈنگ کا کورس ہے. وہ میں سوچوں 8th کلاس کا ہوم سکولنگ سے کیا تعلق ہے؟ وہ کیریکٹر بلڈنگ کا کورس ہے. صحیح ہے, 8th کلاس تک. ہوم سکولنگ تو آپ کا اسٹارٹ ہی 12th گریڈ IGCSE لیول کی سبجیکٹ میٹر کے ساتھ ہے, جو آپ نے 7th ایئر 8th ایئر میں پورا کرا دینا ہوتا گھر میں, 11th ایئر تک ہی, 11th 12th آف ایج, ناٹ آف اسکول. ٹھیک ہے سر وہ ہمارے تک کب تک پہنچے گا؟ ہوم سکولنگ کا نہ بولیں آپ, کیریکٹر بلڈنگ مانگ رہے ہیں. کیریکٹر بلڈنگ جو ہے نا وہ تو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں ہم اس وقت, ہوپفلی جلدی پہنچے گا آپ, کیونکہ اب وہ ڈیجیٹائز ہو جائے گا تو پھر بکس کی ضرورت نہیں رہے گی. بکس جو ہے نا وہ پھر بھی اویلیبل ہوں گی ہوپفلی. ڈیجیٹائز کے بعد سارا کچھ آن لائن ہو جائے گا. تو اس کی ڈیٹ میں نہیں دے سکتا, وہ تو میں پوچھوں گا آپ کو کبھی. ابھی ایکچولی مجھے ابھی انہیں کی کال آ رہی ہے, میں ابھی پوچھ رہا ہوں ان سے. سر میری وائف کا سوال ہے, یہ کیا کہتے ہیں, آپ کی اسٹوڈنٹ بھی ہے, یہ کر سکتی ہیں؟ وہ بھی ہیڈ فون لگا کے بیٹھی ہے اپنے موبائل سے. جی کرائیں. سر بولیے. جزاک اللہ سر. کوئی بات نہیں. السلام علیکم. عالیہ شاہد, نو. عائشہ ارشد, السلام علیکم. نو. ہیلو سر. ہیلو جی بولیں.
میرے اینڈ پہ ایشو ہے, آپ کے اینڈ پہ ایشو ہے. نجیحہ, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے امید نہیں تھی کہ میری باری آ جائے گی نا, بالکل کنفیوز ہو گئی ہوں کہ میں کیا سوال کروں. جیسے کوئی بات نہیں, آپ سوچ میرے لیں, ذہن میں زبردستی کوئی سوال نہ کریں, سوچ لیں, کوئی بات نہیں. آپ کو میں ان میوٹ ہی رکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, ان میوٹ ہے آپ. ٹھیک ہے. جی صبا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, جلدی آئیں. سر مائی کوشچن ہے کہ بے شک آخرت ہی اصل زندگی ہے, مرنے کے بعد ہی جو کچھ ہوگا وہ ہوگا, تو ہم سب کی آنکھوں پہ پٹی سے بندھی جو ریئل جو کچھ بھی ہوگا حشر کے میدان میں ہی ہوگا سر. لیکن آج ہمارے بیچ میں سب آنکھوں میں پٹی بندھی, پٹی کو کیسے ہٹائے سر؟ آپ کہتے ہیں کہ ایسٹروفزی اور ساری چیزوں میں جائیں, لیکن سر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس قرآن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, تو کیسے ہم قرآن کو اس اسٹینڈرڈ پہ لے کے جا سکیں اور خود کو ریئل مسلم بنا سکیں؟ مسلمان جو ہے نا اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش بنے ہوئے اس وقت, کیونکہ قرآن جو ہے نا, قرآن وہ کھول کے وہ والے ایسپیکٹس قرآن کے نہیں کھولے جا رہے جو اس وقت دنیا کے تمام غیر مسلم اور مسلم سب کے سب وہ سوال پوچھ رہے ہیں, اور قرآن کا وہ والا کھانا کھول ہی نہیں رہا قرآن کا اسکالر. ٹھیک ہے, یہ شادیاں, طلاقیں اور وضو اور کس موقع پہ کیا معاملہ حرام ہے, کیا معاملہ حلال ہے, یہ سب شرعی احکامات ہیں. قرآن کی جو حکمہ ہے نا, وہ جب تک آپ وہ کھول کے بیان نہیں کریں گے, آخرت کے پورے معاملے کو ریورس انجینئر کر کے دنیا میں بتائیں گے نہیں, کس طریقے سے اللہ کی نشانیاں ڈی کوڈ کر کے دنیا کو نہیں دکھائیں گے. اللہ کی نشانیاں ڈی کوڈ کرنے کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں, دیکھتے کیوں نہیں ہو نشانیاں, عقل کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب تک آپ یہ والے معاملات قرآن پاک سے ڈائریکٹ انٹرپریٹ کر کے دنیا کو اس پرابلم کے اندر اس سلوشن کو نہیں ڈالنے کی کوشش کریں گے, پھر تب تک قرآن سے دنیا دور بھاگے گی ہی بھاگ. ورنہ قرآن تو ڈائریکٹ سزائیں جزائیں دے رہا ہے. آپ آج تک کسی ایسے بندے کے پاس گئی ہیں جو بہت بڑا منصف ہو؟ نو سر. کیوں جائیں گے؟ Nobody likes to go to the judge. ہم نے قرآن کو کا جو ججمنٹ فیکٹر ہے وہ پرائمری کر دیا ہوا ہے. سوچیں تو صحیح, why would they wanna come؟ سب کے سب اس وقت گناہگار ہیں, ہمیں پتہ ہے, سب کے سب عیاش ہوئے پتہ ہے, اور ہم قرآن پاک کو ججمنٹ کرائٹیریا لے کے سب کے سامنے پہنچ جاتے ہیں کہ تو یہاں پہ بھی تیرے ہاتھ کٹنے چاہیے, یہاں پہ تیرے کوڑے لگنے چاہیے, یہاں پہ وہ سب ہونا چاہیے. یہ سب کام وہ چھوڑ بھی دیں گے. سوال یہ قرآن تک تو لے کے آئے ان کو, ہمیں کوڑے پڑنے چاہیے, ہمارے ہاتھ کٹنے چاہیے جو ہم نے ان ناپاک ہاتھوں سے, اس ناپاک دماغ سے قرآن جیسی کتاب کو پکڑ کے مس ریپرزینٹ کیا. ہم قرآن کی حکمہ کا چیپٹر کھول ہی نہیں رہے دنیا کے سامنے. دنیا کی سب سے ریپلسو قوم کون ہے؟ مسلمان ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ہر بندہ کہہ رہا ہے, مسلمان اور غیر مسلم. مسلمان سے نکاحت فیل کرتا ہے, ریپلس فیل کرتا ہے. قرآن پاک کی اس سے گندی ریپرزینٹیشن ہے جو اس وقت مسلمان حرکتیں کر رہا ہے. نو سر. سو جب تک مسلمان اٹریکٹیو نہیں ہوگا, کیسے اٹریکٹیو ہوتا ہے؟ جیسے وہ اٹریکٹیو ہوئے دنیا میں, اللہ نے ایک مشین کے اندر اٹریکٹیونیس کی ایک ہی کوڈنگ کی ہوئی ہے. گورا فلاسفر اٹریکٹیو کیوں ہو گئے دنیا کے لیے؟ وہ والے مسائل کی حل ڈھونڈ رہا ہے جو ہمیں بھی ہیں. وہ مسائل, ان مسائل کا حل کوئی نہیں نکالتا. ہر بندہ, وہ ایلان ماسک مارس پہ جا رہا ہے, ناسا نے روور بھیج دیا ہے, اور کون سے جگہ پہ کولائڈر کے اندر کتنے پروٹون بلاسٹ ہو رہے ہیں, یہ کون سے فلسفی نے بتا دیا کس سوال کا جواب. اس سارے کے سارے معاملات قرآن سے آسانی سے بیان کرنے والا بندہ قرآن پاک کو اٹریکٹیو کر دے گا. قرآن پاک کو اٹریکٹیو کرنے کے لیے انسان کی ضرورت ہے نا, سمجھ رہے ہیں؟ انسان زبان سے بیان کر کے لے کے لاتا ہے, لوگوں کے بیٹھکوں میں اور گھروں میں جاتا ہے, لوگوں کے یوٹیوب چینل پہ جاتا ہے. آپ ابھی دیکھیں, ابھی یوٹیوب پہ دیکھیں ٹاپ 100 مسلم ویڈیوز, اگر وہ مسائل کی نہ ہو, 95 ویڈیوز مسائل کی ہوں گی. Why are you discussing مسائل؟ 1% 2% دنیا کا مسئلہ اس وقت شرعی مسائل کے تھرو لوگوں کی الجھنے ہیں. لوگوں کا اصلی مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ ہی نہیں مل رہا لوگوں کو.
یہ فقہ کا مسئلہ ہے لوگوں کے کہ اللہ نہیں مل رہا. سوچیں کسی کو فقیہی کو آج تک اس نے ڈسکرائب کیا کہ اللہ کیسے ڈھونڈتے ہیں, اپنی زندگی میں اللہ کو ڈھونڈ. یہ ابھی تک وہی والے مسائل نے پھنسے ہوئے ہیں, قادیانی لڑکی سے شادی کر لوں یا نہیں, یہ ان کے یہ مسائل ہیں. شیعہ کدھر کافر ہیں تو سنی کدھر کافر ہیں, یہ ان کے مسائل ہیں. گرین کپڑی پگڑی نہیں پہنی ہوئی یا کالی پگڑی کیوں نہیں پہنی ہوئی. دنیا کس مسائل, دنیا اللہ کی قسم اللہ ڈھونڈ رہی ہے بیٹھ کے, یہ بتاتی نہیں, ان کو پتہ نہیں ہے لفظ کا. آپ گورے آج کوئی فلاسفر اٹھا لے اللہ ڈھونڈ رہا بیٹھ کے, کسی سائنٹسٹ کو دیکھیں, کوئی بھی سائنٹسٹ اللہ ڈھونڈ رہا بیٹھ کے, بتاتا نہیں ہے, الفاظ بھی یوز نہیں کرتا, مگر وہ ڈھونڈ اللہ کو ہی رہا ہے. اس کو بھی نہیں پتا وہ اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے. وہ پروٹون کیا نام ہے, نیوکلیس کے اندر جا کے پروٹون ڈھونڈ رہا ہے کہ یار یہ کیسے فنکشن کر رہے ہیں. وہ کائنات کو ڈھونڈ رہا ہے کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کھول لی میں نے, اور بگ بینگ نظر آنا شروع ہو گیا, اور پہلی مائکرو ویو نظر آ رہی. بیسکلی اللہ ہی ڈھونڈ رہے ہیں سارے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی وہ شادیاں چاٹ رہے ہیں, طلاقیں چاٹ رہے ہیں بیٹھ کے. سوچیں ذرا, یہ ہے ہمارا LGBTQ, لڑکا گے ہو گیا, لڑکی لیسبین ہو گئی. یہ مسئلے ہیں تو دنیا کو اس وقت. دنیا نے تو پتا تھوکنا بھی بند کر دینا مسلمانوں پہ آئندہ کہ یار تم جب آؤ تم سے کچھ سیکشول مسائل ہی کھولے ہوتے ہیں تم نے, تم اصلی مسئلے کی رواج نہیں دو. ہمارے سیکشول مسائل کے باوجود بھی ہم آسمانوں تک اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں. تم بیٹھے ہو کہ تم نے ہاں جی تم نے LGBTQ کے خلاف ایک ریڈ, وہ کیا نام ہے, پریڈ کر دی تھی, ریڈ بھی کر دی تھی. بس یہ تمہاری ایکسٹینٹ ہے, اسکوپ ہے تمہارا. اب جب تک اللہ نہیں ڈھونڈیں گے, اور میں بتا دوں ایک دفعہ پریزنٹ کرنا آگے نا رب قرآن سے, دیکھنا کیسے بھاگتی ہے غیر مسلم بھی اور مسلم بھی آپ کے پاس. These are problem, these are the bigger problems, these are not the, ان کو بیماری لگی نہیں ہوئی مسلمانوں کو. مسلمان اس وقت بیماری بن چکی ہیں, یہ لگے ہوئے لوگوں کو بیماری بن کے لگتی ہے. ہماری ماں ہمارے باپ ہمیں اسلام کے نام پہ چھوٹا سا ایک کنواں بنایا ہوا انہوں نے, اس میں بند کر کے اندر ہی شادیاں کر رہے ہیں, اندر ہی جوائنٹ ایک فیملی سسٹم کھول لیا انہوں نے. ایک غیر مسلم اسلامی کلچر میں انٹر ہوتا ہے, ایک دم سانس بند ہوتی ہے اس کی. اتنی پتلی پتلی گلیوں میں زندہ کیسے رہتے ہو تم لوگ یار, سوچ کی گلیوں کی بات کر رہا ہوں. سو یہ تو ہے, پھر یہی مسئلہ ہے. موسٹ ریپلسو کریچر اس وقت دنیا کا, دنیا کی سب سے اٹریکٹیو فلسفی ثبوت دے چکی ہے وہ, اور دنیا کا سب سے ریپلسو ریپرزینٹیٹیو آف دیٹ فلسفی اب میں مسلمان. ہمیں دیکھ کے لوگوں نے مسلمان ہونا ہے. آپ خود سوچیں کہ عام بندہ کیا کہے گا, یار 2.25 ارب پہ نہیں اثر کر سکی تمہاری کتاب, میرے پہ کیا اثر کرے گی. 2.25 ارب مسلمانوں پہ نہیں اثر کیا اس نے, جو کتاب کو جانتے ہو, جو مانتے ہو, کہتے ہو, فالو کرتے ہو, تم پہ نہیں اثر ہوا, تمہارے گلیوں میں سے نہیں گزرا جاتا. مجھے کہہ رہے ہو میں اسلام میں داخل ہو جاؤں, تمہاری تو گلیوں سے بہتر میری گلیاں ہیں, تمہارے آدمیوں سے بہتر میرے آدمی, تمہاری عورتوں سے بہتر میری عورتیں. تم کہہ رہے ہو میں تمہاری کتاب پہ آ جاؤں, تمہارے قانون سے بہتر میرا قانون چل رہا ہے, تم کہہ رہے ہو میں قرآن پہ آ جاؤں. سوچیں آپ جائیں گی کبھی کسی ایسی چیز میں؟ آپ اس گھر میں رشتہ دیں گے اپنی بہن کا جس کے گھر میں ہی تباہی مچی ہوئی ہو, بے شک لڑکا مومن ہی ہو, گھر میں تباہی مچی ہوئی, دیں گی کبھی آپ؟ تو پھر وہ کیوں دیں ہمیں رشتے اپنے؟ وہ اپنا مذہب کا رشتہ ہمیں دے دیں, اپنے دین کا رشتہ ہمیں دے دیں. ہم اپنی بیٹی تک نہ دیں ان کو, وہ اپنا پورا کا پورا آخرت کا نظام ہمیں دے دیں, دنیا کا بھی نظام ہمیں دے دیں. ایسے نہیں ہوگا, there is no way. یہ سینس کے خلاف ہے, اور ماننا پڑے گا. ہمارا اسلام کا ریپرزینٹیٹیو 2 نمبر ہے. اس نے کتاب کو ایسے پکڑا ہوا ہے جیسے سانپ کے اوپر سانپ لپیٹ لیتے ہوتے ہیں کہ بس یہ خزانہ ہے, میں کوئی اور نہ بس سیکھ لے میرے سے. اور وہ جب منہ کھولتا ہے تو ہمیشہ بس وہ 2 روپے کے مسائل کھول رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. میں آپ کو پھر بتا دوں, اگر ایک ڈہری آئے گا نا برازیل سے اٹھ کے کسی پاکستان کی مسجد میں, ٹھیک ہے, اور وہ کہے گا نا میں نے اسلام میں آنا ہے, تو اس کے بعد وہ پتا اگلا سوال پتا کہے گا, مولوی پتا کہے گا, اس کے بعد تمہیں نا سور کھانا بند کر دینا پڑے گا, شراب بند کر دے. تم یہ یہاں سے شروع کرتے ہو, یہ کہانیاں یہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ نہیں بتائے گا تجھے اللہ مل جائے گا, تجھے اس کے بعد یہ ہو جائے گا, تیری سوچ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. تیری نسلوں کی نسلیں اس وقت معطر پیدا ہوں گی, اتنی بڑی سوچ آئے گی تیرے اندر, تیرے کائنات کے مطلب ملیں گے. نہیں, تو سور کھانا بند کرے گا, شراب تیری بند ہو جائے گی, تیرا زنا بند ہو جائے گا. پہلے بتا دیں, یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہانی. ان کی نا اتنے 2 روپے کی سوچ مروا گئی ہم سب کو. سر یہی مجھے پوچھنا تھا کہ ہم اللہ تک کیسے پہنچ سکے, اور کائنات کو خود مرنے سے پہلے قرآن میں سب, قرآن پاک میں جتنی بھی آیت کا لفظ قرآن میں ہے نا, آیت کا, وہ والی آیتیں ڈھونڈیں جس میں اللہ نے آیت کا لفظ استعمال کیا. پھر دیکھیں قرآن کہاں لے کے جاتا ہے آپ کو. جہاں پہ اللہ نے کہا ہے یہ اللہ کی آیت ہے,
देखें वो देखें फिर वो कौन सी निशानी है। वो मौलवी साहब को समझ नहीं आती, इनको साइंस नहीं पता, वो सब आसमानी आयतें हैं सारी। आप मुझे इस आयत का मतलब बताएं, जन्नतियों के लिए आसमान के दरवाजे खुल जाएंगे और दोषियों के लिए नहीं खुलेंगे, कुरान की आयत है। पूछें किसी मौलवी से, इसका मतलब बता भाई, आसमान के कितने दरवाजे होते हैं? हवाई किस्म की तिलिस्माती बातें करेगा कि ऊपर के दर्जों पे पहुंच जाओगे। कैसे पहुंचेंगे? दरवाजा किधर है? जब अल्लाह ताला ने सूरह नबा में कहा कि क़यामत वाले दिन आसमान दरवाजे हो जाएगा, जन्नतियों के लिए आसमान के दरवाजे खुल जाएंगे, दोषियों के लिए नहीं खुलेंगे। फिजिक्स के आम से एक छोटे से टट्टू को आयतें समझ आ रही हैं अमेरिका में बैठ के, यहाँ पे बड़े बड़े उलमा कराम को आयत समझ नहीं आती, और हमेशा दर्जात के ऊपर आता था कि उसको बता, क्योंकि बता नहीं सकता कि इसका मतलब क्या है। साफ साफ अल्लाह बता रहे हैं साहब। पूछे इससे, दाबतुल अर्द की आयत है, उस वक्त कौन सा बनी इसराइल का बंदा होगा जब बनी इसराइल को दाबतुल अर्द, उस वक्त ईसा के बाद की बात है, आखिरी निशानी दाबतुल अर्द बताएगा, कुरान की आयतें सुनाएगा उसको। ये कौन सा क्रीचर है जो कुरान की आयतें सुनाता है? वो अल्लाह का करिश्मा, अल्लाह का मौजज़ा होगा, बस कुछ जानवर बोलेगा। ये इनके मतलब है। इन लोगों ने भगाना ही भगाना ना, ये डंडे लेके भगा रहे हैं इस्लाम से लोगों को दूर, क्योंकि अब लोग सोचना शुरू हो गए, अब टेक्नोलॉजी हो गई, अब और ज्यादा नफरी आ गई है जिसको इन्होंने भगाना है, हाँक के भगाना है। इनको सिर्फ वो लोग चाहिए जो कहें सर आपके ऊपर सवाल नहीं करना, जो कहेंगे मैं मान लूंगा, चाहे आप फिजिक्स के प्रोफेसर हैं चाहे इस्लामियात के प्रोफेसर हैं, मस्जिद के मौलवी हैं, बस आपके हल्के से सफेद बाल होने चाहिए, उसके बाद आपका कलाम अल्लाह का कलाम, बस। ये इन्होंने, इनको इस तरह के अवाम चाहिए बस। और जो भी इनसे कहे ना कि मैंने कहा यूथ को सोचने के ऊपर आमादा करो, ये है गुमराह करने वाला, बेअदब बेमुराद। जी फाद, अस्सलाम वालेकुम। सर मैं यही पूछना चाहती थी कि तो कैसे हम खुद कुरान के रिप्रेजेंटेटिव बने और कैसे स्टार्ट करें? तो अभी भी तो बताया आपको, पहले कुरान के अंदर गोता लगाए ना, अभी मैंने आपको पहला स्टेप बताया ना, ठीक है। सर तो सारी खोलनी पड़ेगी ना। जी वालेकुम सलाम, फहद। सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैंने ये भाई के नाम से रखा था। मुझे आइडिया नहीं था कि मेरा नंबर आ जाएगा। और सर मेरा सवाल ये है कि आप कहते हैं ना कि सीरा और अरबिक से स्टार्ट करें ना, अरबी जो है सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अरबी सीखो और आप जो है आप सल्लम की सीरा से स्टार्ट करो, उसके बाद कुरान की तफसीर पर जाओ ना। तो सर मैंने अल रहीक अल मख्तूम से स्टार्ट किया है, काफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज इससे मिली है। लेकिन सर अरबी के लिए जो जी लड़की थी, लड़का था, किसकी क्वारी थी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी नबील। सर मेरा ये सवाल था कि मैं जिस यानी कि कल्चर में रह रहा हूँ, देसी फैमिली, समझ रहे हैं आप? जी समझ रहा हूँ। दरअसल फैमिली जो सी है ना, वो कल्चर में डूबी हुई है, तो उसको कैसे ये कितनी उम्र है आपकी? मेरी 24 साल। तो अभी भी आपकी फैमिली कल्चर में क्यों डूबी हुई है? 24 साल से आपने क्या किया? मुझे तो अभी ये साल हुआ तकरीबन कि आपके लेक्चर वगैरह देखे, पता लगा। पहले तो मुझे आपका पता भी नहीं था। ये नहीं कि मैं अभी फिलहाल इधर जॉब पे और आया हूँ आप इधर कब से हैं इस सेशन में? तकरीबन 6-7 माह हो गए हैं आपके सेशन ले। क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, और दूसरा नहीं, इस सेशन में, आज के इस सेशन में आप यही वाला सवाल अभी पहले एक भाई साहब ने पूछा है ना मुझसे। मैं दूसरी बार आया हूँ। बेटा आज की ये जो अभी जो मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग में आप शुरू से हैं? जी हाँ, तो अब भाई ये वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है ना, अभी एक भाई साहब ने पूछा था ना कि अब क्या करूं, मेरा घर, मेरा जो है ना बहुत ज्यादा पाकिस्तानी है, बहुत ज्यादा घर। मेरा भाई जो है ना, वो हाफिज भी है, मतलब उसने ये हिफ्ज किया है। लेकिन आपकी वो वीडियो देखी थी ना कि बच्चे को पहले अरबी सिखानी चाहिए, एक वीडियो। सही कहा आपने, पहले अरबी सिखाएं, पहले अरबी सिखाएं, फिर आपने
حفظ کے اوپر لے کے آئیں بچے کو, پہلے عربی سکھائیں پھر حفظ کے اوپر لے کے آئیں. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, میرا کوشچن یہ تھا کہ ہم لوگ میں نا ایک بک پڑھ رہی ہوں, اسرائیل از ریئل اس کا نام ہے. تو ابھی میں نے وہ تقریباً ہاف پڑھ لیا, تو اس میں جو جتنی مجھے ابھی تک سمجھ آئی ہے تو اس میں نے یہ ایک سمری نکالی ہے کہ جو جیوز ہیں ان کی ہمیشہ سے جو جنگ رہی ہے, جو ہمیشہ سے جو وار رہی ہے, وہ ایک پیس آف لینڈ پر رہی ہے, کہ وہ فلسطین کا جو سارا وہ لینڈ تھا ایریا وہ چاہتے ہیں. پھر جو اب ہم مسلمان ہیں, ہماری جو جنگ ہے وہ کس لیے, ہم لوگ لینڈ کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم لوگ الاقصی کے لیے لڑ رہے ہیں فلسطین میں. جی جی, ہم لوگ مسلمانوں کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے لڑ رہے ہیں, یا ہم الاقصی کے لیے لڑ رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں, لیکن فیل ایسا ہوتا ہے وہ کہ وہ بس اسلام کے وہ ایک گائس میں آ کر بس وہ لڑ رہے ہیں. ایک کوشچن تو میرا یہ تھا. بابا ایک سوال رکھیں, اس سوال کو تفصیل میں دیکھ جائے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ مسلمان لینڈ کے لیے لڑیں؟ کیا پتہ لڑ رہے ہوں لینڈ کے لیے؟ آپ کو کس نے آپ کو کیسے پتا ہے؟ کیا نام تھا آپ کا؟ آپ کا نام مجھے نہیں یاد. چلیں یہ مسکنسیپشن ہے, میں مسکنسیپشن کلیئر کر دوں. آپ کو یہ کس نے بتایا ہے, یہ دو مفروضے ہیں آپ کے پاس, کہ یہودی لینڈ کے لیے لڑ رہے ہیں؟ سر میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں وہ بک پڑھ رہی ہوں, اسرائیل از ریئل. تو میں نے وہ کتاب ہے سر یہ بک ہے رچ کوہن کی ہے. اچھا, رچ کوہن کی ہے یہ. تو میں نے آپ کو یہودی لینڈ کے لیے نہیں لڑ رہے, ٹھیک ہے جی. بھائی صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے, اس نے یہودیوں کا فلسفہ اس کو نہیں پتا, نہ ہی ان کو ان کا پرپس پتا ہے, نہ ان کی کتاب کی ڈیمانڈ پتا ہے. تالمود کے اندر ڈیمانڈ کچھ اور ہے, ہلکی سی, جس میں لینڈ الاؤ ہوتی ہے, ورنہ تالمود بھی بڑی کلیئر ہے کہ لینڈ اینڈ جوئزم ٹوٹلی ٹو ڈفرنٹ تھنگس, ٹھیک ہے. اور تورا تو ٹوٹل اگینسٹ ہے, ٹوٹل اگینسٹ. ایک ریبائی نے ایک ایکسکلوژن نکالی اور تالمود میں سے وہ پروو کر دی کہ لینڈ بھی ایکوائر کر سکتے ہیں, ورنہ یہودیزم میں لینڈ شینڈ کچھ نہیں ہے. وہ کس لیے لڑ رہے ہیں اب یہ سوال ہے. پھر تو آپ تو توریت پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی, اور تالمود کے موٹے موٹے ریبائز کی یونینیمس کنسنسس دیکھ لیں, وہ بھی سمجھ آ جائے گی. تو وہ کیا ہے کہ مسیح تب تک نہیں آ سکتا جب تک کہ اسرائیل کے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک سارے یہودی دنیا کے اسرائیل نہ پہنچ جائیں. تو یہ تو لینڈ کی لڑائی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ مسیح تب تک نہیں آ سکتا جب تک کہ سارے یہودی اسرائیل نہ پہنچ جائیں. میری رائے ہے بالکل بھی نہیں, میری رائے نہیں. احکام ہے ان کے, جس کے بھی ہیں ان کے پاس یہی احکام ہے. سمجھ رہی بات؟ پہنچنے سے مطلب کیا مطلب ہے کہ وہاں پہنچ کر کیا ہوگا؟ سیٹل وہاں پہ رہیں گے جہاں پہ یہودیوں کو اکٹھا ہونے کا حکم ہے بس. اچھا جی, اور کوئی کنٹیسٹ کرے نا تو آپ نے وہی کرنا ہے کہ آپ کتابیں کھول لیں جو یہودیوں کی کتابیں, اور ان کے اپنے رہبائی سے یونینیمسلی الگ الگ ملک دنیا کے الگ الگ رہبائی سے اس کے بارے میں احکام لے لیں, وہ آپ کو بتا دیں گے جی ہاں حکم تو یہی ہے. ٹھیک ہے, ابھی بھی یہودی اس وقت بینجامن نیتنیاہو کو گالیاں دے رہے ہیں. کون؟ رہبائز. کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار یہ تو عمران خان ٹائپ کا کوئی لیفٹسٹ قسم کا کنفیوز دیسی ہے. وہ عمران خان نہیں بولتے, میں آپ کو خالی اس فلیور میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ یہ تو وہ لبرل ٹائپ کا آدمی ہے, ایسی سیکولر قسم کی حرکتیں کر رہا ہے, اور وہی پالیسیز ہیں اس کی, اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایون تو دیندار
یہودی بھی فالو کرتے ہیں, ووٹ ڈالتے ہیں اس کو, مگر وہ کہتے ہیں لیسر ایول ہے نا, لیسر ایول ہے. وہ پی ٹی آئی والے نہیں کہتے ادھر لیسر ایول ہے, نواز شریف سے تو بہتر ہے, وہ بھی یہی کہتے ہیں. اب کہانی یہ کہ ان کی کتاب کیا کہتی ہے نا, ہمارا مسئلہ بینجامن نیتن یاہو کے ساتھ تو نہیں ہے نا, وہ تو فیس آف دا کنٹری بنا ہوا ان کا اپنا. ان کے تو جو تالمودین فلسفی ہے وہ ہے اصل میں کہانی. اوکے, اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں جی میں بولوں. اچھا جی سر, آپ نے بھی کہا ہے کہ وہ اسرائیل میں مطلب مینلی جب سب جو جیوز ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے, ان کا یہ مین ایشو ہے, مین ان کی یہ بات ہے. تو وہ کہیں اور بھی تو جمع ہو سکتا ہے, تو بات تو پھر آ کے وہ لینڈ پر ہی آ گئی نا کہ انہوں نے اسرائیل میں جمع آیت ہونا. اسرائیل کی ہے نا, تو لیکن ان کے لیے ضروری یہ ہے نا کہ وہ اس والے لینڈ میں آ کر جمع ہوں گے, یہ ضروری ہے. جی جی یہ ضروری ہے. تو پھر وہ بات تو پھر وہ لینڈ پر ہی آ گئی نا, جو شروع میں نے بات کی تھی کہ مین بات جو ہے وہ لینڈ کی ہے. نہیں, لینڈ کی بات بتاتا ہوں کہ مسلمان کافی جگہوں کے اوپر لینڈ کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں, غیر مسلم بھی لینڈ کی لڑائیاں لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں جی صرف فلسطین کی بات کیوں کرتا ہوں, ایکچولی میں یمن کی بھی کرتا ہوں, ٹھیک ہے, سوڈان کی بھی کرتا ہوں, بیکاز وہاں پہ صومالیہ کی بھی کرتے ہیں, وہاں پہ لینڈ کی لڑائیاں نہیں ہے نا. مسلمان بڑی جگہوں پہ لینڈ کی لڑائیاں کر رہے ہیں, یوگر مسلمز جو ہیں وہ لینڈ کی لڑائی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمجھنے کی کوشش کریں. جی اسرائیل فلسطین بھی لینڈ کی لڑائی نہیں ہے. اوکے, دے ڈونٹ وانٹ دا لینڈ. ان کی کتاب لینڈ کے خلاف ہے. ان کو ایک کنڈیشن لگی ہوئی ہے کہ جب تک سارے یہودی اسرائیل نہیں آ رہے تھے مسیح نہیں آئے گا. مسیح آنے کے بعد کیا ہوگا, یہ اصلی کہانی ہے نا. لینڈ کی لڑائی تو نہیں ہے. اچھا, مطلب یہ ہے کہ جب سارے یہودی اسرائیل میں جمع ہو جائیں گے تو پھر مسیح آئیں گے, یہ بات ہے مین. جی ہاں, پہلا کنڈیشن یہ ہے. ٹھیک ہے, تو پھر مطلب جیوز کا صحیح آپ نے سمجھا دیا. پھر مسلمانوں کا کیا, مسلمان کس لیے لڑے ہیں؟ مسلمانوں مسلمان کے کدھر لیے لڑ لڑ رہے رہے ہیں, ہیں, قرآن کے لیے کدھر لڑ لڑ رہے رہے ہیں, ہیں. بتائیں کون لڑ رہا ہے. مطلب لڑنے کی میں وہ اور محاورے کی کاش طرح استعمال لڑیں, کر رہی ہوں. اور میں فلسطین میں محاورے کاش کی لڑیں طرح جا کے استعمال ہم. کر رہی ہوں. نہیں سر, میں محاورے کی طرح یوز کر رہی ہوں کہ مطلب فار ایگزامپل اگر ہم لوگ فلسطین کی بات کر رہے ہیں تو ہم لوگ کیا بات کر رہے ہیں, ہم لوگ وہاں پہ اسلام کے لیے جی بات جی, کر رہے ہیں, ہم وہاں اور کیا, لینڈ کے لیے حضرت بات کر عمر بن رہے ہیں. خطاب کا پورا ایک مینیفیسٹو ہے, ان کے ساتھ ٹریٹی ہوئی ہے. ان کو کہا ہے بھائی ہمارے پاس ہے, اب یہ ہمارا اس پیکٹ کو توڑنا نہیں ہے آپ نے. یہ مروڑ کے سارا کچھ ڈس ریگارڈ کر کے پہنچ گئے اور مسلمان مارنے شروع کر دیے انہوں نے. آپ کے سامنے لینڈ کی لڑائی ہے. مسلمان بچے جو ہیں وہ 322 بچے اس سال شہید ہوئے ہیں, اس سال. آپ سمجھ لینڈ کی لڑائی ہے. ان کا ٹینک آ کے ہمارے بچے مار دیتا ہے, لٹرلی ٹینک سے, سنائپر رائفلوں سے, ویل چیئروں پہ, بوڑھے بندے ویل چیئروں کے اوپر سنائپر رائفل سے کل ہو رہے ہیں. لینڈ کی لڑائی ہو رہی ہے. ہم لینڈ کے لیے لڑیں گے ادھر. آپ کچھ سمجھیں, مسجد اقصیٰ ایک مسجد ہے, ٹھیک ہے, ایک علاقہ ہے. جی جو ان کا ٹیمپل ہے نا وہ علاقہ نہیں ہے. ان کا ٹیمپل جو ہے نا وہ ان کی موومنٹ کا وہ ہے, فاؤنڈیشن سٹون ہے. دیئر ٹیمپل از دا فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈز دا اینائلیشن آف ایوری تھنگ ایلس. غور سے سمجھیں. جی So you need to understand what we are defending here. We're not just defending piece of land here. We are actually stopping the biggest advent of evil in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. اپنے طرف سے اللہ کا نام لے کے کرتے ہیں سارا کچھ. یہ تو ہمارا نبی علیہ السلام نے احسان کیا, ہمارے اوپر بتا دیا کہ کس اسٹیپ سے کیا کیا ہوگا, اور پھر نبی آ کے مارے گا ان کے 2 نمبر کو. سمجھ رہے, جو 2 نمبر پھیلائے گا آ کے, اتنا بڑا واقعہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, میرا تو اپنا بھی اینگل ہے نا کہ ادھر ٹیمپل نہیں بنائے گا دجال جدھر مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ ٹیمپل بنائے. یہودی بھی جو کہہ رہے ہیں, میرا اپنی رائے ہے, اس کے پیچھے میں نے سائنس کے ثبوت بھی دیے ہیں, آپ ویڈیو دیکھیں, کہ وہ گی ہارن اسپرنگس کے اوپر جا کے تقریباً 700-800 میٹر ساؤتھ ویسٹ میں, وہاں پہ جا کے ٹیمپل بنائے گا. تو مسلمان بھی خوش, کرسچن بھی خوش, یہودی بھی خوش. یہودیوں کا ٹیمپل بھی بن گیا, اور مسلمان کے ہماری مسجد اقصیٰ بھی بچ گئی, ٹیمپل ماؤنٹ بھی بچ گیا, کرسچن بھی خوش ہو گئے, چلو ٹھیک ہو گیا. اس وجہ سے دجال نے سب کے ووٹ لے لینے. اصل میں جو ٹیمپل تھا وہ گیہان اسپرنگ کے اوپر ہی تھا. اس کا ثبوت ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, ایسے نہیں اللہ چشمے جاری کرتا وہ والے,
کہ جو آسمانی چشمے ہیں, گھی ہارن اسپرنگ کے اوپر حدیث ہے, مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے تھا, یہ مولوی صاحب کو بتانا چاہیے تھا کہ اصلی ٹیمپل کہاں پہ بنانا ہے دجال نے آ کے ان کا. حضرت سلیمان کا ٹیمپل گھی ہارن اسپرنگس کے اوپر تھا. اور سیکنڈ ٹیمپل پھر سیکنڈ ٹیمپل ہے نا حضرت سلیمان کا. نہیں, وہ فرسٹ ٹیمپل ہے نا. سیکنڈ ٹیمپل تو جو ہیروڈ والا تھا وہ ہے نا. دیکھیں, جو رومن ایمپرر نے بنایا نا وہ ٹیمپل نہیں ہے, جو نبی بناتا ہے نا وہ ٹیمپل ہے. ٹھیک ہے, جی یہ رومن ایمپرر ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں, اور وہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے, ٹیمپل نہیں بنایا. یہ جس کی آپ بات کری نا, ایک رومن گورنر ہے جروسلم کا, اس نے ٹیمپل ماؤنٹ بنایا. ٹھیک ہے, وہ جو جی پورا کا سٹرکچر ہے نا اس میں مسجد اقصی کے پیچھے فلیٹ سٹرکچر ہے یلو کلر کا بڑا سا, وہ جی ٹیمپل جی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا. اور سے لیکن سمجھیں. میری ایک کرسچن کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی اسی ٹاپک کے اوپر نا, مطلب میں اس میں بہت زیادہ آج کل ہوئی ہوں, تو اس کے ساتھ میری بات ہوئی تھی تو وہ بھی یہی کہی تھی کہ جو ہیرو ٹیمپل ہے اس کو ہم اپنا سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں. کرسچن کہہ رہی تھی. جی, وہ کہی تھی کہ ہم اس کو مانتے ہیں ہیرو ٹیمپل کو. ہاں نا, لٹرلی میں اب میری جب یہ ویڈیو, یہ والی سیشن کی ویڈیو دوبارہ سے دیکھیں گے نا تو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا, یہودی بھی اسی مفروضے کے اوپر ہے کہ ٹیمپل ادھر ہی بننا ہے جہاں پہ ڈوم آف دا راک ہے. ٹھیک ہے, جی اصل میں ڈوم آف دا راک کے اوپر وہ نشانیاں نہیں ہیں جو کہ اس ٹیمپل کے اندر نشانیاں ہیں. حضرت سلمان کے ٹیمپل کی نشانی کیا ہے بتائیں, پڑھی آپ نے؟ نہیں. پڑھے نا, آپ کو پتہ چلے گا. میرے پاس 4-5 ثبوت ہیں بڑے بڑے, ایز اے مسلم مجھے پتا ہے نا ان کا ٹیمپل جو ہے نا وہ گھی ہارن اسپرنگ پہ بنے گا. گھی ہارن اسپرنگ ذرا گوگل کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں پہ ہے, خود ہی پتہ چلے گا ٹیمپل کہاں بنانا ہے سلمان نے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جدھر جدھر اللہ نے بڑے کام کرائے نا ادھر وہ والا چشمہ بھی ہے جو آسمانی ہے. 4 جگہوں پہ اللہ نے یہ کام کرایا, چاروں جگہوں پہ چشمے. کسی اور دن تفصیل کریں گے اس پہ. اور یہ چھوٹا چشمہ ہے بھی نہیں نا گھی ہارن اسپرنگ کا, اس پہ حدیث ہے کہ آسمان سے نکل رہا ہے, یہ ڈائریکٹ سدرۃ المنتہا کے پاس سے آ رہے ہیں, جنت سے نکلتے ہیں پانی سارے. محاورتاً کہہ رہا ہوں اس کو. جی حفصہ, سر آپ مجھے کچھ مطلب ریفرنس بکس بتا سکتے ہیں اسی ٹاپک کے اوپر پڑھنے کے لیے, کیونکہ جو اسرائیل اسرائیل جو میں پڑھ رہی ہوں ادھر پہ مجھے کافی پوائنٹس پہ کنٹراڈکٹنگ لگ رہی ہے, تو آپ مجھے کوئی ریفرنس اب بک تو بتا دیں جس کو میں ریفرنس لے کے پڑھ سکوں اس ٹاپک پر. ہسٹوریکل یا تھیولوجیکل؟ ہسٹوریکل, یہ سارا آپ جو ہسٹری ہے نورمن جوز کی. فلکنسٹین ہی پڑھیں آپ, میں لکھ دیتا ہوں کس کی؟ چیٹ میں. جی نورمن فنکلسٹین. اوکے, اس کی کتابیں پڑھیں بس. یہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے. بائی دا وے بھی 2 اسٹیٹ نیشن کا بلیور ہے, میں نہیں ہوں 2 اسٹیٹ, یو نو آئی ایم اے مسلم, آئی کی ناٹ بلیو ان 2 اسٹیٹس. ان کو بھی رہنے دو, ان کی بھی اسٹیٹ ہو ہماری بھی اسٹیٹ ہو, مگر ہسٹری اس نے بڑی کینڈیڈلی بتائی ہے, سب کو ننگا کیا اس نے. ٹھیک ہے سر, تھینک جی یو. نو پرابلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا کوئی کوشچن نہیں ہے ڈائریکٹ, میری بیٹی کا ایک کوشچن ہے. تقریباً 2 ویکس پہلے کچھ ڈسکشن ہم کر رہے تھے سیرہ اور ان ساری چیزوں کو لے کر. جیسے ایک صحابی نے کہا تھا کہ مجھے وہ وعدہ یاد آ گیا جو میں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ سے. تو اس نے مجھے کہا کہ مما ہمیں وہ وعدہ کیسے یاد آ سکتا ہے, کوئی طریقہ بتائیں. تو میں نے کہا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا, یہ میں پوچھوں گی کسی سے پھر میں آپ کو بتاؤں گی. اور لکیلی آپ نے مجھے انمیوٹ کیا ہے, تو میرے ذہن میں پہلا کوشچن یہی آیا کہ میں آپ سے پوچھ لوں گی کہ اب میں اس کو کس طرح سے جواب دوں اس بات کا. اس کو یہ جواب دیں کہ اگر وہ وعدہ نہیں نا یاد آتا تو ٹیسٹ چھوٹا ہے آپ پہ, بچ جاؤ گی. بس اللہ کی نشانیاں ڈھونڈ کے اللہ کے راستے پہ چلو. نشانیاں ڈھونڈو نا, کس نے کہا سوچو مت. مگر اگر وہ وعدہ یاد آ گیا نا پھر نبیوں والا کام ہے, پورا کرنا پڑے گا, پھر کوئی غلطی کی گنجائش نہیں. شی سیڈ کہ ان کو یاد آ گیا, ہمیں کیوں نہیں یاد آ رہا؟ تو آ جائے گا, ابھی آ جائے گا. اللہ کے راستے میں سب اللہ کی گفٹ آتے ہیں, مگر یہ یاد رکھنا دس از اے, میں آپ مطلب سمجھائیں نا اس کو, اس ٹو بگ آف ریسپانسبلٹی. جی جی سر, وہ ابھی 11.5 سال کی ہے, تو ظاہر ابھی آہستہ آہستہ چیزوں کو بھی سمجھنا اور وہ سارا کچھ انشاءاللہ. جی ہاں, بس ٹیل ہر اٹس اے ویری بگ ریسپانسبلٹی. میں نے اسی لیے بچے کے لحاظ سے جواب دیے نا. جی جی
जी, let me go to a boy now. 2 girls. I अस्सलाम am वालेकुम। supposed to talk. Yes, sir. सर मेरा क्वेश्चन है कि इस्लाम के अंदर जो खलीफा की सिलेक्शन होती है वो उसका क्या मेरिट क्या है? क्योंकि अक्सर स्कॉलरशिप को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि इस्लाम में कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, जितने भी खुलफा आए हैं वो उनके मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं, हज़रत अबू बकर का देखें, उमर का देखें या उस्मान जानी का देखें। तो अगर कोई आज के जो मौजूदा निज़ाम है इसके लिहाज से भी अगर कोई आ जाता है तो इसमें कोई इशू नहीं है, वो भी ठीक है। तो कोई फिक्स क्या कहते हैं खलीफा सेलेक्ट करने का है पैटर्न के किसी भी पैटर्न कौन से आ कहता है कि कोई पैटर्न नहीं है? सकता? हजरत मतलब अगर पैटर्न ना होता तो फिर यजीद भी ठीक था फिर तो। बड़े मुफ्ती साहब हैं, उनकी वीडियो सुनी थी। बड़े मुफ्ती साहब ने किसी यजीद पे बैत ना कर ली हो, ये चेक कर लिए, क्योंकि आजकल इमरान खान, नवाज शरीफ ये बनते खलीफा। अगर इस टाइम पे साहबा जिंदा होते तो ये खलीफा बन सकते थे। अयूब खान, ज़ियाउल हक ने खलीफा बनना था। सोचो तो सही, इनके तो अकीदे थोड़े, ईमान क्या है, इनके तो अकीदे ही जीरो है। ईमान क्या हो ना, ईमान तो नजर आता ना कि नहीं है, नजर आता नहीं है, तो अकीदे तो बिल्कुल फारिग हैं। फिर तकवा क्या होता है? अपना इनका तज़किया नहीं हुआ हुआ। खुद सोचें, तज़किया तो नजर आता है इंसान का। एक वो हेयर ट्रांसप्लांट करके बैठा हुआ है नवाज शरीफ, तज़किया तो वो छोड़ी, तो 18 साल की लड़कियां भी समझ जाती हैं यार ये चीज हरकतें हैं यार, ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट करा के बैठा। वो तज़किया क्यों बातें करें? मुझे तो लगता है, मैं अब क्या तफसील बताऊं, उसका तो नाम लेके लगता है वुजू दोबारा करना पड़ेगा नवाज शरीफ का तो। और दूसरा वो तो तीसरी चौथी मखलूक जो है जरदारी टाइप की, और वो ये लोग, इनको तो सड़क क्रॉस करने की इजाजत नहीं चाहिए मुसलमानों के मुल्क में। इनके तज़किये की बात हो रही है इधर। आप सोचें साहबा ने सवाल क्या पूछे थे? आप वो वाला सवाल सोचें कि अब्दुल रहमान बिन औफ ने अबू बकर सिद्दीक से क्या पूछा। अबू बकर सिद्दीक को पकड़ लिया जाके अब्दुल रहमान बिन औफ ने कि तूने उमर बिन खत्ताब को खलीफा नॉमिनेट कर दिया, मैं तुझे आखिरत में नहीं छोड़ूंगा। सोचें फिर अबू बकर सिद्दीक ने क्या आंसर दिया कि किस बेस पे सिलेक्ट किया, तुम्हें किस बेस पे एतराज है, और मैंने उस एतराज का जवाब कैसे देना। आपको पता होना चाहिए क्राइटेरिया क्या है, और कितनी रॉकेट साइंस क्राइटेरिया नहीं है। अगर रॉकेट साइंस ही होते तो फिर तो हो गया था काम। इस्लाम सबसे सिंपल तरीन क्राइटेरिया रखता है, ये सब सिंपल तरीन पैरामीटर्स पे फेल है। मैं इसलिए गुस्सा इन पे कि इतनी बेवकूफ कौम है हमारी, मतलब सामने जाहिर के इशारे हैं, तब भी आप लोग कह रहे हैं नहीं अल्लाह का नाम लगाएंगे। क्यों अल्लाह का नाम लगाएं? और लगाएं कल्चर का नाम, डांस करें, कॉन्सर्ट करें, पीटीआई में भी, नवाज शरीफ में भी। किसने कहा है? पीछे से जुनून का गाना लगाया करें, ठीक है, लड़कियां भी नाचें, लड़के भी नाचें, मैं समझ सकता हूं, दैट्स ओके। डोंट पुट द नेम ऑफ इस्लाम देयर, डोंट कंफ्यूज माय यूथ। किसने आपसे कहा आप ना जीते? आप जीते सर, मैं भी वोट डाल देता हूं आपको। मैं तुर्की जाके तुर्की का वोट डालता हूँ, इंडिया जाके इंडिया का, जापान जाके जापान का, आपको भी पाकिस्तान का वोट डाल देता हूँ। मुझे क्या रहो, इस्लाम अल्लाह रसूल का नाम ना लगाओ भाई, और कुछ बाकी कुछ सब कुछ ठीक है। आपको आइसोलेशन में ट्रीट करते हैं हम, ठीक है। मैं तो इमरान खान को कब से कह रहा हूँ कि अपना नाम एंटी नवाज शरीफ रख ले, क्योंकि तू तो मुंह बोलता है नवाज शरीफ का, तुझे तो रेफरेंस पॉइंट ही नवाज शरीफ मिला हुआ है। इतना बड़ा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तुझे, हर रोज जुमले में नवाज शरीफ, हर जब मुंह खोलेगा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। Are you kidding me? You are obsessed with that person. एक inferiority complex की एक लिमिट होती है, बस करो। वो दुनिया में अकेला चोर है, मान लेते हैं वो अकेला चोर है, फिर भी तुम उससे मोमिन साबित नहीं हो जाते। मोमिन साबित होने के लिए कुरान और सुन्ना है बस। शरीयत के तमाम तर मसाइल के ऊपर आप पास भी हो जाएं तो पॉलिटिकल इस्लाम के ऊपर आप सब लोग जीरो हैं। पहले तो शरीयत पे भी नहीं पूरे उतरते, मगर चल पॉलिटिकल इस्लाम जो जिसके लिए गवर्नेंस का लफ्ज यूज करते हैं ना, उस पे ये लोग जीरो हैं। ऐसे कांपते हैं अमेरिका के सामने ऐसे। आप वो वाले जरा डायलॉग सुने, जब इमरान खान अमेरिका जा रहा था तो ये 4 बंदे, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, ये जरा सुने, उनकी बातें सुने उस वक्त की। आपको लगेगा जैसे वो मियाँ वाली का गरीब रेडी वाला हज करने जा रहा है, अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया है, अल्लाह के पास जा रहे हैं, क्या करना है वहां जाके, कौन सी दुआएं करूंगा। वो लिटरली वो मेंटल जोन के अंदर है ये चारों। अब देखें तो सही जरा इनको, फिर साथ बैठा है तो लगता था काबे में बैठा है नाउज़ बिल्लाह। ये सब, ये नवाज शरीफ तो सजदा नहीं किया नवाज शरीफ ने, ओबामा को क्या पता किया भी, वो कैमरे पे कहा यार जरा साइड पे रखना, यार मैं सजदा करना है, अकेले में खुश करना है, मैं रियाकारी नहीं चाहता।
لوگوں کو تھوڑی دکھانا ہے میں نے رب کو سجدہ کیا. نواز شریف نے اوباما کے جوتوں میں سجدہ بھی کر دیا, جس طرح عمران خان نے نہیں مزار پہ سجدہ کیا تھا, بعد میں مکر گیا. بھائی تو ویڈیو کے دور میں بیٹھا ہوا ہے, ویڈیو کے دور میں تو نہیں مکر سکتا. سو اٹس اے مسلم آئیڈینٹی کے اوپر مجھے غصہ ہے. اور تو آئی ایکچولی لائک عمران خان ایز اے پاکستانی کلچر. اس طرح جنون کے کانسرٹ ہوتے ہیں, اور کون سے بینڈ ہیں بڑے مشہور, یہ جو ابرار الحق اور کیا ہے عاطف اسلم, اس طرح عمران خان, سلمان خان, شاہ رخ خان. آئی لو دس گائے آن دیٹ پیرامیٹر. ٹھیک ہے یار, ہینڈسم ہے, آئی گیٹ اٹ. ووٹ ڈالیں اس کو. اسلام کا نام لگانا بند کریں بس. ایوب خان بھی کوئی اسلام کا نام نہیں لگا رہا تھا. ضیاء الحق, پرویز مشرف, زرداری, انہوں نے کبھی منہ سے بولا ہی نہیں اسلام. آئی ایم اوکے ود دس. ایک خاص طرح کا کلب ہے پاکستان, خاص طرح کے رولز ہیں, خاص طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کریں. بچوں کو یہ بتانا بند کریں کہ یہ ریاست مدینہ ایسے ہونی ہے. بچوں کو یہ بتانا بند کریں کہ اللہ رسول کے لیے میں کچھ کر رہا ہوں. کچھ اللہ رسول کے لیے نہیں ہو رہا ہے ادھر, ورنہ بچے سمجھیں گے اللہ رسول کے کام کرنے کا یہ طریقہ ہے. اللہ رسول کے کام کرنے کا طریقہ ابو بکر صدیق سے علی بن ابی طالب تک ہمیں پتہ ہے. نبی علیہ السلام کی سیرہ ان چاروں نے جس طریقے سے نبھا دی ہمیں پتہ ہے. کسی کو کچھ شک شبہ ہے تو کتابیں کھول کے دیکھ لے, ان میں سے ایک بھی پاس ہو جائے, کسی ایک سطر کے اندر پاس کر کے دکھائیں ان 6 کے 6 مخلوقات کو. کسی ایک صحابی کی لائف کے کوئی ایک دن گزروا کے دکھائیں ان سے. فلسفے کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. دوزخ میں خود بھی سڑیں گے, بچوں کو بھی چھڑا دیں گے. کنفیوژن نیچے ڈال دیا ہم نے. اوکے, ووٹ ڈالیں پی ٹی آئی کو, بالکل ڈالیں. کہیں آپ کے آئے ان سے بہتر ہے, بالکل ٹھیک ہے, ڈالیں ووٹ. اسلام کا نام لگانا بند کر دیں. اس سے آخرت کا پورا پلڑا ہل جاتا ہے ہمارا. It's just like امریکہ میں برنی سینڈرز. I love that guy. I absolutely love یہودی ہے. برنی سینڈرز I love. جو باتیں کرتا ہے, ایکچولی صحیح بتاؤں وہ زیادہ اسلامی باتیں کر لیتا ہے. بہرحال چھوڑیں, نام تو نہیں لیتا نا. برنی سینڈرز, عمران خان, کس کو چوز کریں گے آپ؟ I swear to you, عام سوچنے والا بندہ بھی برنی سینڈرز کو چوز کرے گا. جتنا مرضی پی ٹی آئی اوورسیز پاکستانی ہو. سن رہے ہوں گے نا ویڈیو اس وقت. ٹھیک ہے, I would choose Bernie Sanders as well. He makes more sense. He's got a bigger aperture. دنیا کی سوچتا ہے. بڑے بڑے ملکوں کے اندر بڑے بڑے پرابلمس کے اندر سولوشن نکال. نہیں اس کو ووٹ مل سکتا ہے بیکاز مجھے پتا ہے اس وقت کیا ایجنڈا تھا اس وقت, ابھی بھی کیوں اس کو سائیکو قرار دے دیا گیا, کیا کنسپریسی. We know that. I'm just studying it a little bit. Not right now, but when he was doing this. ایکومین کا زمین آسمان کا فرق ہے. جتنے مرضی پی ٹی آئی کے فالوور ہو, آپ امریکہ میں رہتے ہیں, آپ مجھے بتائیں برنی سینڈرز بہتر ہے عمران خان ان ٹرمز آف ہز ایکومین, گلوبل ریچ, سولوشن, دا وے ہی لکس ایٹ دا پرابلمس, گلوبل پرابلمس. بتائیں آپ پی ٹی آئی کے ہیں, آپ امریکہ میں بیٹھے, آپ بتائیں. نہیں بس بائسنس ہے بھائی, مسلمان تو ہے نا, برنی سینڈرز مسلمان نہیں تھا. اسلام کے اوپر ہیش ٹیگنگ بند کر دیں پلیز. I too, if I have to choose between these creatures, I will be like نہیں یار عمران خان سے تو زمین آسمان کا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. مگر اسی ڈبے میں ہے پلیز, آپ اس ڈبے سے باہر نہ آئیں, کہیں نیا ڈبہ نہ لگائیں, اس ڈبے کے اوپر اسلام لکھنا بند کر دیں پلیز. جی طاہا, نہیں سوری یہ خاتون کی باری ہے, سوری فوزیہ, السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر. السلام Sir, I have a question that there is a hadith کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی اور دجال کی بھی عورتیں زیادہ فالوور ہوں گی. تو where did we go wrong کہ we ended up there? And yes, thank you so much for influencing our lives. You're always in our prayers, always in our Please don't du'as. stop. Yes, never sir. Before my own self. Jazakallah khair. No, this is quite an honor. Before your own self is quite an honor. I do not know, I do not deserve it, but please don't stop that. نہیں سر, آپ بس ایک چیز ایڈ کروں گی سر. آپ ہی کی وجہ سے ایکچولی اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا آپ کو. میں تو نعمان علی خان کے ساتھ کلاسز کر رہی ہوں, تو میں کمپلیٹ کر چکی ہوں, 1 year ہو چکا ہے. تو اب میں سیرت کی بھی وہ رحیق المختوم کمپلیٹ ہو گیا, سلیمان ندوی میں نے منگا لیا, اور سو ان سب کے ساتھ میں انکلوڈ ہو رہی ہوں الحمدللہ. So yeah, before my own self, I'm going to make dua for you, sir. You are my ustad. No, I am not. Our Prophet ﷺ is the only ustad. Make sure you understand that. Anyone coming in between should be a vessel only.
Okay, vessel. We are just vessels. Yep sir. Yep sir. اور سیرہ کی نا ایک کتاب ہے, کتاب سرائے سے بھی پبلش ہوئی ہے. اوکے, وہ آپ نے لینی ہے, 11 جلدوں کی بس, لاہور سے پبلش ہوئی ہے. وہ آپ سب لوگوں کو میں ریکمینڈ اس لیے کر رہا ہوں. No, I'm from India, Kolkata, so can I buy that book? Yeah, of course, it's going to go global. If you are from India, Okay. Are you part of my ecosystem? No sir, I Okay, mean it's you know okay. just آپ ایک کام, ایک چھوٹا سا کام کر دینا پلیز, کہ آپ ہمیں نا ایک تسلی دے دیں کہ وہ پیمنٹ ایک دم ٹھیک ہو گیا, کیونکہ نا میں نے واصف سر سے ایکچولی بات کی تھی اور انہیں وہ کہا تھا کہ کیا میں عربک پڑھا سکتی ہوں اور اس کے بدلے میں آپ مجھے کوئی کورس دے دیں, ایسا کچھ پیمنٹ کا کوئی مسئلہ نہ رہے. پر اب ہو گیا تو کیا, انڈینس کے لیے بہت مسئلہ تھا. اب الحمدللہ 2 مہینے سے وہ مسئلہ حل کر دیا ہوا ہے. sourcecode.academy کا لنک صرف انڈیا کی وجہ سے مجھے کریٹ کرنا پڑا اور پوری ایک مشین لگانی پڑی ہے اس کے پیچھے, www.sourcecode.academy. ٹھیک ہے, یہ انڈین وہاں سے. مگر میں وہ کتاب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آپ کو کتاب جو ہے نا, اب مجھے نہیں پتا نا آپ کا, وہ آپ کسی بھی ایک گروپ میں نا, آپ سمپل آرگومنٹ گروپ میں, آپ جی میں سمپل آرگومنٹ ایموشنل انڈیپینڈنس کی گروپ میں ہوں, بروکن فیملی ڈس آرڈر. تو آپ کافی سارے گروپس میں, تو آپ نے نا کسی بھی میرے ٹیم ممبر کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے. I will send the books to you myself. You don't have to pay for it. Okay, that is something which I need to do. میری نہیں ہے وہ کتاب, وہ کتاب سرائے ایک پبلشنگ ہاؤس ہے, میں نے ابھی تک آرڈر کی ہے, میرے تک نہیں پہنچی. Oh, thank you. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. I do not know پاکستان سے شپ ہو سکتی ہے انڈیا میں, کیا پتا کیا باؤنڈری کیا پالیسی ہے, but I will try. تو سر میرا وہ سوال 11 جلدوں کی سیرہ ہے, وہ چھوڑنی نہیں ہے آپ نے انشاءاللہ. نہیں سر, بالکل نہیں سر, وہ میرا کویشچن سر. آپ نے میرے لیے دعائیں کی ہیں, اس لیے میں وہ کتاب دے رہا ہوں کہ دعا نہیں چھوڑنی آپ نے, ٹھیک ہے. نہیں بالکل نہیں سر, I promise to you, بالکل نہیں. جی, آپ کا سوال ہے کہ عورتیں ہر بری جگہ کیوں پائی جاتی ہیں, دوزخ میں بھی اور دجال کے پاس بھی. یس سر, کیوں؟ تو عورتیں تو میں نے جب بھی دیکھا ہے, وہ ہمیشہ کسی ایسی چیز کی تابع آتی ہیں کہ جو اس کی اہلیت چیک نہیں کرتی. اگر آپ اہلیت چیک کریں گی تو آپ صحیح بندوں کے تابع آئیں گی, اور اگر اہلیت چیک نہیں کریں گی تو وہ چیزیں آپ کے تابع آنی چاہیے تھی, مگر آپ ان کے تابع آ رہتی ہیں. سو کریٹیکلی ایویلویٹ کرنا سیکھیں. آپ کریٹیکل ایویلویٹ کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ ایموشنل جو فرسٹ مینٹل رسپانس ہے خاتون کا, وہ ایموشنلی پریویلنٹ ہوتا ہے, ایموشنلی ڈریون ہوتا ہے, سوری. تو دجال نے تو آ کے وہ ایموشنل گیم کھیلنی ہے, میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا ہوں. بہرحال دوزخ میں جانے کی جو حدیث ہے نا, وہ یاد رکھیے گا, دجال ایک مولوی ہونا ہے. دجال از اے مولوی. دجال از ناٹ اے لیفٹسٹ, وہ عمران خان ٹائپ کوئی پی ٹی آئی ٹائپ نہیں ہونا, وہ وہ مولوی ہونا ہے. لٹرلی ہی از اے رابی, ہی از اے مشنری. یس سر. اور یہ کسی مفروضے میں مت رہیے گا کہ وہ مرسیڈیز میں آئے گا, وہ واقعی گدھے پہ ہی آئے گا. ٹھیک ہے, یس سر. تو ایک گدھے پہ بیٹھا ہوا مولوی, اس کی ساری کی ساری دنیا کی عورتیں جا کے بیعت کر رہی ہوں. سوچیں ذرا پیچھے کیا ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے جس طریقے سے وہ انفلوئنس کرے گا نا, جن ایشوز کو وہ ایڈریس کر کے سلوشن دے گا, ان ایشوز کو آپ نے جو ہے نا وہ سینٹرل پوزیشن دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ جینڈر ایشوز, پیٹریارکیکل پریشر آن یو گائز, آئی ڈونٹ نو, کوڈ بی اینی تھنگ. وہ تو آپ دیکھیں نا, عورتیں زیادہ کیوں ہوں گی. ٹھیک ہے, ڈومیسٹک ایشوز. یس سر. سو کوئی بھی اینی تھنگ. مگر نبی اسلام نے کہا تھا کہ جی نہیں سر, کنٹینیو بولیں آپ بولیں. جی سر, جب سے میں نے آپ کے لیکچرز کو فالو کرنے کی کوشش کی ہے, تو میں ویمن لیڈرشپ کو اور اس چیز کو ریورس انجینئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں. پر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جیسے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کیا ہے میں نے, تو اسی لیے نا وہ فلسفے سے میرا کافی ہر کوئی بھی فلسفی ہو, چاہے اقبال کی ہی کیوں نہ ہو, کی تو ان سب چیزوں سے میں بہت ایکسپوز ہوں. لیکن میں کسی کو نہیں جانتی جو میرے ایج گروپ میں ہو یا مجھ سے بڑی بھی ہو, جو کوئی بھی فلسفی کو زیادہ سمجھتی ہے. یعنی کہ لڑکیاں انٹلیکچولی بہت ویک ہے, تو اس ایریا میں کس طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے؟ کتابیں بیٹا, انٹلیکچولیزم صرف کتابوں سے تیار ہوتا ہے, نکھرتا ہے اور ابھرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا سمجھنی ہیں لڑکے انٹلیکچولی کمپیریٹیولی ریلیٹیولی زیادہ اسٹرانگ کیوں ہیں؟ ایکسپوجر لیتے ہیں. کتابیں وہ بھی نہیں پڑھ رہے, مگر وہ جمعے کے خطبہ سن لیتے ہیں, دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں,
ہر وقت ہر طرح کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے. اگر لڑکا پاکستانی انڈین پیسوں کی ڈسکشن کی بجائے اگر دین کی ڈسکشن شروع کر دے تو صحابہ کا دور واپس آ جائے گا. جتنی یہ پیسوں کی ڈسکشن کرتے ہیں نا اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. مگر پھر بھی پیسوں کے باوجود بھی پھر بھی دین کے بارے میں مجبوراً سوال جواب کرنے پڑ جاتے ہیں. لڑکیاں چونکہ نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, تو پھر کتابیں کھولیں نا. پھر کیونکہ لڑکیاں ہمیشہ وہی مسائل ڈسکس کرتی کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے, اس کے آگے ان کی یہ سوچ کون جا سی ہی نہیں لڑکیاں پاتی. کرتی ہیں؟ نہیں سوری, یہ بھی نہیں کرتی نا. تو پیاری ہے ٹھیک اور ہے. میں کم پیاری ہوں, وہ زیادہ پیاری کیوں ہے, یہ ڈسکشن چل رہی ہے. اس کی شادی پہلے کیسے ہو گئی, میری بعد میں کیوں ہوئی ہے, بیسکلی تو یہ مسائل ہے. میں ٹاپ 5 بھی بتا رہا ہوں نا آپ کو. ٹاپ 5 میں یہ ٹاپ 2 بار بار کرتے ہیں لڑکیوں کے مسائل. لڑکوں کے بھی ٹاپ 5 میں اسلام نہیں ہے, ان میں بھی پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے, پیسہ زیادہ کیسے کمانا, یہ چل رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے, اوور آل دوزخ میں عورت کی تعداد زیادہ ہے, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, تو آپ نے اسپائک دیکھنی ہے پاپولیشن کی بھی. پاپولیشن اسپائک بھی اب جا کے بڑھی ہے نا. خود سوچیں 1959 میں انڈیا کی آبادی, آپ کو انڈین ہے نا اس لیے بتا رہا ہوں, 1960 میں انڈیا کی آبادی 35 کروڑ تھی. لٹرلی آن پیپر بتا رہا ہوں, 1960 میں 300 ملین 350 ملین, ٹھیک ہے, 35 کروڑ. اب آپ 3 ٹائمز بڑھ گئی ہیں. کتنے سالوں میں؟ 60 اور کتنے 60 سالوں میں. 60 سالوں میں انڈیا 3 گنا انفلیٹ ہو گیا. تو یہ صرف انڈیا کے ساتھ نہیں ہو رہا بھائی, پوری دنیا کے ساتھ سے ہو. تو اگر آبادی بھی بڑھے گی تو عورتوں کی آبادی بھی بڑھے گی, تو اور اس کا مطلب ہے کہ شروع والی عورتیں اتنی نہیں ہے دوزخی جتنی بعد والی عورتیں دوزخی ہیں. دیکھیں اسٹیٹسٹکلی میں بتا رہا ہوں, واللہ العالم, تو اللہ کو ہی پتہ دوزخی کون ہے, مگر اسٹیٹس سے بتا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں زیادہ تر معاملات کس لیول پہ جانے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے عورت کا ایکسپوجر ابھی بھی ڈومیسٹکلی زیادہ ہے, آدمی کا ڈومیسٹکلی کم ہے. مطلب آدمی کا ڈومیسٹکلی اتنا ہی ہے, عورت کا آدمی سے ہوتا ہے نا ڈومیسٹکلی. تو آدمی باہر بھی انوالو زیادہ ہے, عورت باہر بھی انوالو نہیں ہے, اسپیشلی انڈیا پاکستان کی. شوہر کے گرد طواف ہی کرتی ہے نا وہ. اور اگر شوہر کے گرد طواف کرتی ہے اور شوہر کو ٹیکا لگا رہی ہے تو مسئلہ ہے. میری رائے میں دونوں ایرر کرتی ہے عورت. ایک تو وہ شوہر کو اگر وہ اہل بھی ہو تب بھی وہ اس کی جو ہے نا برائیاں کر دیتی ہے, ناشکری کر دیتی ہے. اور دوسرا جو میرے خیال سے غلطی سب سے بڑی کرتی ہے, وہ کرتی نااہل بندے سے شادی ہے. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے پھر وہ ایک ویشیس سرکل میں انٹر رہتی ہے. ویشیس سرکل میں انٹر ہوگی تو پھر کیا خاک نکلے گی. آدمی تو پھر چلو پھر باہر جا کے کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کے اپرچونٹی لے لیتا ہے نیک کام کرنے کی. گھر آ کے تو وہ بھی دوزخی ہے. عورت گھر سے باہر جاتی نہیں ہے, آدمی گھر آ کے دوزخی ہے, باہر جا کے پھر تھوڑی سی آپشن ملتی ہے کمپنسیشن کی. عورت کو باہر کی کوئی آپشن نہیں ملتی ہے, وہ پکے ایک چکر میں گھومتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, ڈومیسٹکلی تو ہمارے گھر میں اسلام ہے ہی نہیں نا. ڈومیسٹکلی اسلام ہوتا تو اس لیے بہت سارے کانسیپٹس ان کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جیسے کہ سیرت کا ہی عورتوں کو ہی, جیسے کہ میں اگر آئی ایم 22 ایئرز اولڈ, تو مجھے اگر اپنی امی کی عمر کی عورتوں کو سمجھانا پڑتا ہے تو انہیں ایک دم بھی سیرت کی ایکسپوجر نہیں ہے, تو بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے نا کہ انہیں بولنا, انہیں بتانا. بٹ یس وہ جاری ہے انشاءاللہ, وہ بس آگے بڑھے. میں آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں فوزیہ, چونکہ آپ نے میرے لیے دعا کی ہے. یس عورتوں کو نا ریشنل نہیں, عورتوں کو ایموشنل ڈور وے سے اسلام سکھائیں اور آدمیوں کو ریشنل طریقے سے. ٹرک بتا رہا ہوں. ایگزیکٹلی نہیں میں نے یہ کیا ہے ایکچولی. میں نے یہ کیا کیونکہ میں خود ایک عورت نا, تو بیسکلی میں نے آپ کا لیکچر سے سنا ہے, تو آکسیٹوسن والے اینیمل سے آکسیٹوسک ایک بیسکلی کیا کہتے ہیں اسے, اسی طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتی ہوں میں کہ ان کا آکسیٹوسن کس طرح ٹریگر کروں, کہ وہ ہے ہی اس کیمیکل سے بنی ہوئی. تو فوزیہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اچھا ہوا کیونکہ ہمیں آئی تھنک لاسٹ کوسچن ختم کرتے ہیں, 12 بج گئے. انڈیا میں تو 1 بجنے والا اپنا. یس سر. کولکتہ میں ٹائم کیا ہوا ہے؟ کولکتہ میں 12:30 سر. اچھا, تو غور سے سنیں. جی سر. جس طریقے سے عورت ڈیفائن ہوئی ہوئی ہے نا اب مسلمانوں میں, وہ آرکیٹائپ توڑ دیں, وہ آرکیٹائپ توڑ دیں. سر یہی اسی چیز کو میں رکیں. یس سر. آپ جس آرکیٹائپ کو ڈیولپ کرنا چاہ رہی ہیں, مجھے ہلکی سی سینس ہوئی ہے کہ آپ اسی آرکیٹائپ کو پلیس کرنا چاہ رہی ہیں جو کہ اسلامک اسکالرشپ نے سینٹرل ڈیفینیشن میں دے دی ہے.
وہ اسلام کی جو کرنٹ سیٹل ڈیفینیشن میں عورت کی آرکیٹائپ ہے وہ تو صحابیات کی آرکیٹائپ نہیں ہے. آپ جس دن صحابیات کو پڑھیں گی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے ساتھ تو گیم ہوئی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, اس کے بعد میرا پرسپیکٹو بدل گیا تھا. بائی دا وے میں بھی پاکستانی مسلمان, میرے بھی گھر کا کلچر ویسے ہی جیسے آپ کے گھر کا کلچر ہے, تو میں بھی لڑکی کی آرکیٹائپ کو ویسے ہی دیکھتا تھا. ٹھیک ہے, چلیں ویسے تو نہیں دیکھتا تھا مگر مجھے پتا ہے ویسے کیا ہے, تو میں تقریباً 1-2% کا فرق کیا, باقی ویسے ہی تھا. پھر جب میں نے اسکالر آدمی ایکسٹریمسٹ قسم کے ملا, ٹھیک ہے, یمنی ہوں یا جورڈینین ہوں, انہوں نے جب مجھے عورت کی آرکیٹائپ بتائی نا, تو ہے نا لائک یہ کیا کر رہے ہو, یہ کون, یہ کیسے الاؤنس دی ہوئی آپ نے, یہ کا, اینڈ دین دے ور لائک یو ناٹ اے گرل, وائی آر یو ورریڈ, and I'm like, I'm not a girl, but I'm worried about the fact that if girls are doing so much, then میرے پہ تو بہت بڑی responsibility ہے. And they said جی اسی لیے بتا رہے ہیں آپ کو. اور کیا انہوں نے بتایا پھر, انہوں نے آرکیٹائپ ڈیفائن کی. میں آپ کے لیے کر دیتا ہوں, باقی سب کو آپ کی توسط سے مل جائے, اسپیشلی گرلس. نبی علیہ السلام نے جو مجھے ایک سیکنڈ میں بار بار مجھے ایک کوشچن آ رہا ہے, آپ نے مجھے یاد کرانا, ٹھیک ہے, میں آرکیٹائپ ڈیفائن کر دوں. یس سر. جی تو بہرحال میں لیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ایک ایسی حدیث ارشاد فرمائی ہوئی ہے, متفق علیہ, کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے اس حدیث کا, وہ پاکستان انڈیا میں نہیں سنائی جاتی. ٹھیک ہے, وہ حدیث پتہ کیا ہے, وہ حدیث ہے کہ جب احد کا غزوہ ہو رہا تھا نا, اور مسلمانوں پہ سخت ترین وقت آ گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے پورا ٹولہ آ گیا تھا ان کفار کا نا, ٹھیک ہے, اور تیر بھی چل رہے تھے, نیزے بھی چل رہے تھے, اور لوگ فرنٹل کامبیٹ کے اوپر تلواروں سے لے کے آئے ہوئے تھے, وار کر رہے تھے. تو نبی اسلام نے اس وقت پتہ ہے کہا, نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ میں سامنے دیکھتا تھا تو نصیبہ, میں دائیں طرف دیکھتا تھا تو نصیبہ, میں بائیں دیکھتا تھا نصیبہ. فوزیہ یہ حدیث سنی ہے آپ نے؟ نہیں سر, کبھی نہیں سنی. چھپائی گئی ہے آپ سے بیٹا. آپ کسی بھی مسجد کے مولوی صاحب کو کہیں گے اس حدیث کا مطلب بتائیں, بھی کانپ جائے گا, اس حدیث کا نہیں بتائے گا, کانپ جائے گا, پسینے چھوٹ جائیں گے اس کے. میں ابھی شروع ہوا ہوں, یہ سیشن لمبا چھوٹا ختم کرنا ہے, مجھے پورا ایک سیریز آف سیشن کرنا چاہیے صحابیات کے اوپر. جس لڑکی کو دیکھو بھیڑ بکری بنائی ہوئی, اس نے اپنے آپ کو آرکیٹائپ بھی زیرو کی ہوئی. میں سامنے دیکھتا ہوں نصیبہ, دائیں دیکھتا ہوں نصیبہ, بائیں دیکھتا ہوں نصیبہ. اس کا مطلب بتاتا ہوں, ہر طرف سے نبی اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے, اور حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہا آدمیوں کے جتھوں کو روک رہی ہیں اپنے آپ سے, دائیں طرف سے بھی, سامنے سے بھی, بائیں طرف سے بھی, اپنے جسم سے. غور سے سمجھیں, یہ جو بٹھائے ہوئے نا انہوں نے ایک ڈبہ سا بنا دیا لڑکی کے لیے, اور اس کو حرام 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 کر کے ڈرا رہے ہیں اسلام سے. ان سے کہیں میں نبی علیہ السلام سے بات کے تھرو بات کر رہی ہوں, ساحل ادیم کے تھرو نہیں بات کر رہی. حضرت عمر بن خطاب, آپ کے ذہن میں کیا امپریشن ہے ان کا, سخت یا نرم؟ نہیں سر, دیکھ جب سے ایکسپوجر ملا میرے نزدیک سب سے زیادہ نہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ ایموشنلی بیلنس پرسنالٹی ہے. دنیا کو سخت ہی پتہ ہے نا, دنیا کو پتہ ہے سخت ہے, ٹھیک ہے. پردے کی آیتیں ان کے مشورے سے آئیں, ٹھیک ہے, پردے کی آیتیں ان کی مشورے سے آئیں. غور سے سنیں آپ ذرا. یہ بتائیں, حضرت عمر کے ٹائم پہ جب وہ امیر المومنین تھے, مکہ کا فائنانس منسٹر کون تھا؟ ہاں ایک فیمیل تھی سر, مجھے ان صحابیات کا نام کیا بات ہے. اور وہ اتنے امپریس تھے ان سے کہ انہوں نے مدینے کا بھی فائنانس منسٹر کس کو لگا دیا؟ لڑکی کو. یہ پوچھے نا ذرا مولوی صاحب سے, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنی طرف سے کہانیاں سنا رہے ہیں ہمیں, اور مجھے کیا پتا ہے کہتے ہیں وہ نہیں وہ نصیبہ تو غزوہ کا ٹائم تھا, غزوے کے ٹائم پہ نبی علیہ السلام کو ضرورت تھی. تو اچھا دیکھیں ان کی کہانی سنانے کا طریقہ دیکھیں. وہ احد کے ٹائم پہ ضرورت تھی. حضرت نصیبہ نے 30 لڑائیاں لڑی ہیں, اور پتہ کس غزوے میں شہید ہوئی ہیں؟ رد کے غزوے میں. ابو بکر صدیق امیر المومنین ہیں,
اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف غزوہ ہو رہا ہے, اس پہ بھیجا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے. اس میں حضرت نصیبہ شہید ہوئی ہیں. جب ان کو غسل ہو رہا تھا تو خاتون نے پتہ کیا کہا کہ جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے نصیبہ کا جس پہ تلوار کا زخم نہ ہو. اتنی لڑائی لڑی ہے اس عورت نے. میں ابھی شروع ہوا ہوں بیٹا, میں نے کہا نا سیریز کروں تو پرکھتے اڑ جائیں گے اس آرکیٹائپ کے. میں رسک نہیں لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت پہلے ہی فیمنزم اپنی پوری پھنکار کے اندر آگ برس رہا ہے, اور مسلمان لڑکی نے کہنا ہم نے تو نکلنا ہی نکلنا باہر. آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس آرکیٹائپ کو تو توڑیں نا. بے شک آپ میرا کیا سے کہتے ہیں فیمنزم کے اوپر نہ جائیں. آپ انڈیا میں, مجھے نہیں پتا وہاں پہ کیا سلوگنز چل رہے ہیں. پاکستان میں بھی لڑکی کپڑے اتار کے باہر آنے چاہ رہی ہے, اسلام کے نام پہ نہیں, سائنس کے نام پہ. I get that. میں اگر یہ شروع کر دوں گا نا تو پھر اسلام میں بھی وہ ایک نا ڈائسپورا کریٹ ہو جائے گا کہ اچھا ہم بھی نکلیں یار صحابیات بننے. اصل میں اپنے نفس پروری کے نکلیں گی. نام رفیدہ نصیبہ کا لگائیں گی, نام شفا کا لگائیں گی. ٹھیک ہے, غور سے سمجھیں. میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں, آپ ایک ریلیجیس سرکل کے, ورنہ سمپل آرگیومنٹ کے گروپ میں ہوتی. آپ نے ان لڑکیوں کی آرکیٹائپ بدلنی ہے جن کو کوئی شوق نہیں کپڑے اتار کے باہر ڈانس کرنے کا, مگر ان کو اسلام پہ آخرت بچانے کا شوق ہے, اور ان کو زبردستی کی وہ والی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں جو کہ اللہ نے کہا ہے ان سے کرواؤ. مولوی صاحب نے کہا ہے نہیں حرام ہے, نعوذ باللہ. یہ بتائے گا ہمیں کہ حرام کیا حلال کیا؟ میرے رب نے بتانا کیا حرام ہے حلال. سو سیرہ پڑھیں, آپ کو ملیں گی ایسی خواتین, ایسی جری خواتین, ایسے ایسے غزووں میں. سیرہ پڑھیں تو کب سے میں کہہ رہا ہوں سیرہ پڑھیں. کوئی عورت پڑھتی نہیں ہے سیرہ. آپ پوچھے پھر کسی داڑھی والے سے, یار ایک صحابیہ ثابت نہیں ہو رہی آپ کی پوری فلسفی میں, تم نے کون سی فلسفی کر لی ہے؟ ایک صحابیہ نہیں ثابت ہو رہی, اتنی لسٹ کی لسٹ پڑی ہوئی ہے. تم کہاں سے بیٹھے ہوئے ہو کہ تہ خانے میں بند کرو عورتوں کو نماز پڑھانے کے لیے؟ یہ کہاں سے نکال رہے ہو تم یہ ساری فلسفی؟ یہ ساری عورتیں نعوذ باللہ صحابہ نے کیسے اپریشیٹ اینڈ آنر کر دی ہیں, سینکٹیفائی اینڈ ویلیڈیٹ کر دی ہیں. ان کو زیادہ پتا تھا یا آپ کے انکل آپ کو زیادہ پتا ہے کہ عورت نے کیا کام کرنے؟ سو انٹلیکچولیزم تو بعد کی بات ہے بیٹا, پہلے سوشلزم کے اندر تو اپنی جگہ سنبھالیں تاکہ آپ کو پتا ہو اسلام کی خدمت کرنی ہے. ایسے نہیں گلوبل میں کہہ رہا ہوں آپ سب کو. گلوبل ہونا ہے تو اسلام کی ڈیفینیشنز کو پکڑیں, نہ وہ فیمنزم کی ڈیفینیشن کو پکڑیں, نہ خدا کا واسطہ اس مولوی کی ڈیفینیشن کو پکڑیں. السلام علیکم سر. آپ ایک سیشن ارینج کر سکتے ہیں لائک جو ٹاپک آپ نے کہیں اس کے لیے. میں نا ایک اسکالر کو جانتا ہوں, مجید نظامی صاحب, یمن کے ہیں, ابھی بھی زندہ ہیں, بڑے بوڑھے ہو گئے ہیں وہ. انہوں نے نا ایک بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں, مطلب یہاں تک کہ کئی دفعہ تو انہوں نے وہ القاعدہ کا بھی سٹیمپ کر دیتا کہ نہیں یار مجبوری ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے. اس نے ایکسٹریمسٹ ہیں, ان کا ایک لیکچر میں سن رہا ہوں, ان کی ایک سیریز ہے بائی دی وے. اس سیریز میں انہوں نے سٹارٹ میں پتہ کیا کہا, ایکسٹریم ترین, مطلب میرا خیال ہے اس سے زیادہ ایکسٹریم بندہ کوئی نہیں ہے, مطلب جس کو میں بھی ایکسٹریمسٹ کہتا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. سنیں ذرا, سنیں ان کے لیکچر. کہتا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ 2 نمبر ڈیفینیشن اسلام میں ڈالنے والا کون تھا کہ یہ جو مسلمانوں کو, اچھا پوائنٹ کیا ان کا کہ اسلام اتنا لبرل نہیں ہے جتنا لبرلز نے بنانے کی کوشش کی ہے, بالکل کوئی شک نہیں, مگر خدا, یہ ان کا الفاظ کوٹ کر رہا ہوں, مگر خدا کی قسم 1% بھی اتنا کنزرویٹو نہیں ہے جتنا یہ رائٹ ونگ والے مولویوں نے بنا دیا. یہ ایکسٹریمسٹ مولوی بتا رہا ہے یمن کا کہ یہ تم لوگوں نے کیا زبردستی زنجیریں ڈالی ہوئی اسلام میں, نہ آدمی کو ہلنے دے رہے ہو نہ عورت کو ہلنے دے رہے ہو. ایسا کچھ ایکسٹریمزم نہیں ہے, اتنی کوئی سختیاں نہیں ہیں اسلام میں جو تم نے زبردستی ڈالی ہے. اور یہ وہ ملا بول رہا ہے کہ جس کو کتابیں پڑھنے کے بعد یہ پتا ہے کہ سیرہ کیا کہتی ہے اور نظام کسے چلانا ہے. آپ خود سوچیں نا, ان ڈیفینیشن میں عورت پوری نہیں اترتی جو اس وقت کی آرکیٹائپ سینٹرل مولوی نے بنا دی ہے, تو عورتیں ریاکٹ کر کے پھر نکل رہی ہیں اسلام سے. اور ایکچولی عربک جب جیسے میں ابھی عربک کا کورس میرا 1 سال باقی 1 سال کمپلیٹ ہو گیا, تو عربک سے ایکسپوجر ہمارا اتنا کم ہے کہ ہمیں سورہ سمجھ ہی نہیں آتی, تو پھر ہم نکالتے بھی کیسے یہ سب تفصیل کی عورتوں کو یا کسی کو بھی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. سیرت سے ایسے ہی ایکسپوجر نہیں تھا, اس کے اوپر سے عربک سے بھی ایکسپوجر نہیں ہے, پھر تو مسائل تو آنے ہی آنے ہیں. جی ہاں بالکل. جزاک اللہ خیر سر. بارک اللہ فیک. السلام علیکم سر.
Islam sir, I think this is too late now to get any more questions. آپ question پوچھیں, کیا پتا چھوٹا جواب اس کا. سر میں نہیں پوچھنا تھا کہ ایز اے مسلم آپ کا مین پرپس کیا ہونا چاہیے, کہ ساری دنیا کو مسلمان کرنا ہے یا پھر برائی کے خلاف جدوجہد کرنی ہے, حق کے لیے جدوجہد کرنی ہے. اور دوسرا سوال, کو مسلمان کرنا کوئی پرپز نہیں ہے. ساری دنیا میں اسلام کا نظام لے کے آنا. جو نہیں آتا ذرا اسلام میں, اسلام کے فلسفے کو نہیں ماننا چاہتا, نہ مانے. لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے, مگر لا اکراہ للدین نہیں ہے کہ دین کے لیے کوئی جبر نہیں ہے. ٹھیک ہے صحیح. اور سر یہ بھی چیز پوچھنی تھی کہ جیسے ہم لوگ حق کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, تو لائک آر دیر جینوئنلی پیپل جو برائی کے لیے کام کر رہے ہیں یا خالی کنفیوزڈ ہیں اس وجہ سے کام کر رہے ہیں؟ اور اگر اصل میں ایسے ہیں تو لائک ان سمپل ٹرمز شیاطین الانس ہیں کون جو لیڈرز میں؟ شیاطین کا کیا؟ شیاطین الانس جو ہیں لیڈرز میں کون ہوں, مطلب لائک جو لیڈ کر رہے ہیں انسانوں کو ایول کی طرف. وہ تو چھوٹے کلسٹر میں بھی پائے جاتے ہیں, وہ گلوبل لیول میں بھی پائے جاتے ہیں. اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ نہیں, کیونکہ ڈاکٹر اسرار بولتی تھی نا وہ یہودی ہیں, تو ابھی آپ دیکھیں تو یہودی تو بالکل اس طرح سے کہ بالکل چپ ہو کے وہ خاموش ہوئے ہوئے ہیں ابھی. دیکھیں میں ڈاکٹر اسرار کو نہیں زیادہ سن سکا, سم ہاؤ قسمت میں میری ایسے ہے. ابھی کوشش کروں گا. آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے یہودی کو سینٹرل فگر کیوں دے دیے. سینٹرل فگر پہ تو یہودی نہیں ہے, ایٹ لیسٹ ابھی تو نہیں ہے. میں مجھے کسی شک میں نہیں ہوں, میں پرو یہودی تو نہیں ہوں نا, مگر جو گلوبل لیول کے اوپر ساری مطلب زیادہ لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہے وہ تو یورپین فلاسفر ہے. یورپین فلاسفر جو ہے جتنا وہ گلوبل لیول پہ امپیکٹ کیا, اس نے اللہ سے دور بھگایا ہے. یہود تو اللہ کے نام پہ کر رہا ہے جو کچھ کرتا ہے. یہودی پولیٹیکل لیول کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ کر رہا ہے. فلسافیکل لیول کے اوپر جو اللہ کے کانسیپٹ کے خلاف لگا ہوا ہے, اصل میں تو وہ ہے نا اصلی لیڈر. صحیح ہے سر, جزاک اللہ. جی یہ چائے پی رہا ہوں میں, صحیح لکھا کسی نے, یہ چائے ہی ہے یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں. یہ چائے نہیں قہوہ ہے. یہ میری طبیعت نہیں ٹھیک ہو رہی ابھی تک. چلیں بہرحال. اوکے, تھینک یو سو مچ گائز. I'll see you انشاءاللہ دس ویک. میری اگر ہمت ہوئی تو میں ابھی 2-2.5 گھنٹے میں کلب ہاؤس پہ جاؤں گا انشاءاللہ. میرا کلب ہاؤس کا سیشن ہے ابھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.